अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने फेवरेट नावल। पता नहीं आप लोगों का फेवरेट है या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है नावल। यार को हमने जा बजा देखा बाई किताब चेहरा की एपिसोड नंबर 3। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या बनता है। आप लोगों के वैसे शहर का मौसम कैसा है? यहाँ तो मौसम आज इंटरेस्टिंग है, धूप निकली हुई है मज़े की। आप लोगों ने बताना नहीं भूलना कि आपके शहर का मौसम कैसा है। तो देखते हैं शहर के मौसम के साथ साथ दानीन के मौसम का क्या बनता है, दिल के मौसम के क्या बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले जैद की फैमिली दानीन और जैद की शादी की तारीख तय कर गई थी, जिस पर दानीन ने जैद से खूब झगड़ा भी किया था। वो इतनी जल्दी शादी के बिल्कुल हक में ना थी, मगर अब तारीख तय हो चुकी थी। जैद की दो बहनें थी, दोनों ही शादीशुदा थी। तमाम तैयारियां वो ही कर रही थी, मगर बारात वलीमे की सूट जैद ने खुद दानीन को दिलवाने की फरमाइश की थी और वो आज इसे लेने आ रहा था। शादी में चंद दिन ही बचे थे। दोनों जानिब जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी और आजकल दानीन हसन का मूड भी खुशगवार रहने लगा था। मामा मैं बता रही हूँ आपको, मैं कटिंग ज़रूर करवाऊंगी। झिंझिलाकर सबोही बेगम के सामने बैठी तकरीबन आधे घंटे से माँ बेटी की बहस चल रही थी और टॉपिक वही पुराना था। दानीन हसन के बाल जो कमर तक आ चुके थे और दानीन के मुताबिक वो बहुत नाफरमान थे जो इसके कंट्रोल से बाहर थे। मेरा दिमाग ख़राब मत करो नैनी, कभी शादी से पहले पिट जाओ मुझसे, वो डिप्टी हुई बोली। किचन से निकलती माहीन कहका लगाकर हंस पड़ी। दानीन ने घूर कर इसे देखा। क्या है भाई, आपको क्या मसला है? जब आपके होने वाले दामाद को भी छोटे बाल ही पसंद हैं, चिढ़कर बगैर सोचे समझे बोल गई, जिस पर माहीन को एक बार फिर खिलखिलाने का मौका मिला था। सबूही बेगम ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की और अपनी रूठी हुई बेटी को देखा। हाँ तो जब इसके घर जाओ तो चलाना अपनी मर्जी, मगर मैं 1 इंच भी बाल कटवाने के हक में नहीं हूँ। भला लड़कियां भी कोई इतने से बाल रखती हैं? जब बोली तो लहजा किसी भी लिहाज से आ रही था। वो पैर पटकती कमरे में आ गई। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। झिंझिलाकर फ़ोन उठाया तो मैम हमारा कॉलिंग लिखा देख एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर खुद को संभाल कर कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ बेटा कैसी हैं आप, सब खैरियत हैं? जी मैम अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? कुछ तवक्कुफ से बोली। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने आपको जो इन्वेलप दिया था इसमें एक सीडी थी, आपने वो नहीं भिजवाई, बहुत शीरी लहजे में बोली। मैम पता पता नहीं, जैसा आपने दिया था वैसे ही मैंने आपके ड्राइवर को दे दिया था। इससे अपनी सांसें अटकती महसूस हो रही थी। चलें चेक कर लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है वो। इस बार लहजा सख्त हो गया था, जिसे दानीन ने बखूबी महसूस किया था कि क्या था इसमें। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो लोग सच कह रहे थे? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की सीडी थी, बस इसीलिए कह रही हूँ बेटा, बहुत मुशफिक अंदाज में बोली। वो एक सांस भर कर रह गई। ठीक है मैम, मैं ढूंढूंगी, शायद मिल जाए। और मेरी एक बात सुने बेटा। यस मैम। बेटा आप नंबर चेंज कर लीजिए, फिर मुझे अपना दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। ये नंबर तो आप ही रहता है आपका। इनकी बात पर इसने अपना माथा पीट लिया। आई एम सो सॉरी मैम, मैं भी नंबर चेंज करने का सोच रही हूँ। जैसे ही चेंज करूँगी आपको दे दूँगी या अपना कोई और नंबर दे दूँगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। इसे खुदा हाफिज़ कहती फ़ोन काट गई थी, जबकि अपने अपार्टमेंट में बैठा बालाद जो कब से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था गुस्से से पागल हो उठा। हेडफोन्स कान से उठाकर टेबल पर फेंके। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। दानीन हसन लब भींता उठ खड़ा हुआ था। ये तूने इतनी आम सी लड़की को इस काम के लिए क्यों चुना? सेठ मुदस्सर इसके सामने उलझ बैठा था। सेठ ना चला अपना दिमाग इतना, वरना काम करना बंद कर देगा। काजू से भरी प्लेट उठाती तमस्खराना अंदाज में बोली। तू नहीं जानता इस आम सी लौंडी ने बेखबरी में मेरे कितने काम आसान कर दिए हैं। इन कुत्तों को देख जो तूने भेजे हैं, अब तक वो लौंडियां ना ढूंढ सके। इसकी बात पर सेठ पहलू बदल कर रह गया। देख संतू, अगर वो डेटा भी हमारे हाथ से निकल गया तो समझ वो पार्टी भी निकल गई, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।
ڈیٹا تو اسی انویلپ میں تھا۔ اگر وہ کمپنی میرے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے تو نہ میں نے اسے ہر رات ایک نئے کوٹھے پر نچوایا تو میرا نام بھی سنتو بائی نہیں۔ نفرت سے پھنکاری سیٹھ کے پیلے دانت چمک اٹھے تھے۔ بس ایک بار میرے بھی درشن کرا دیو سنتو، سنا ہے کچی کلی ہے، خباثت سے بولا۔ سنتو بائی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک بار ڈیٹا مل جائے تو ہمیشہ کے لیے اسے رکھ لیو میری بلا سے۔ سر جھٹکتی آگے کا پلان سوچنے لگی، کیونکہ باقی کام وہ دانین حسن کے ذریعے بہت ہوشیاری سے کرواتی تھی۔ وجہ صرف جگہ جگہ لگے چیک پوسٹ اور اس کے اڈوں پر مارے جانے والے چھاپے تھے، جن کی وجہ سے اس کے بندے کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے تھے۔ زید آخر چاہ کیا رہے ہو تم؟ میں مزید نہیں پھر سکتی، سمجھ آئی؟ تب کر اسے دیکھا جو 2 گھنٹوں سے مال کی ایک شاپ سے دوسری شاپ چیزیں کھنگالتا پھر رہا تھا۔ پھر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ بھی خرید لوں، تمہاری محبت کی شادی نہیں مگر میری تو ہے نا، میں تو ارمان پورے کروں گا۔ اس کے غصیلے تاثرات کو دیکھ کر مزے سے بولا۔ وہ بس آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ یا اللہ، تو اور کتنا ڈھونڈو گے؟ میری ٹانگیں شل ہو گئیں۔ اپنا بیگ زور سے اس کے کندھے پر مارا۔ کاہی کلر کے ٹاپ اور بلیک جینز پر بلیک ہی اسٹائل ڈالے بالوں کو فولڈ کیے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اب ایسے بت کیوں بن گئے ہو؟ اس کی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر وہ چھینپ کر بولی، ویسے مجھے نہیں معلوم تھا تم اس لک میں بھی پیاری لگو گی۔ اپنا کندھا سہلاتے مسکرا کر بولا۔ دانین کا تو میٹر ہی گھوم گیا۔ سوچنا بھی مت کہ میں شادی کے بعد بھی بالوں کا تھان لے کر گھوموں گی۔ اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ اچھا نہ، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ایک جیولری شاپ میں گھس گیا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی کب سے ان دونوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ زید کو دانین کے لیے ایک بریسلٹ بہت پسند آئی تھی جسے اس نے اس وقت پہنانے کی ضد کی۔ دانین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے بریسلٹ اس کی نازک کلائی میں پہنا دی تھی۔ بیوٹیفل، وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اچھا کھڑے رہو اب۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی سے لے کر باہر نکل گئی۔ وہ لوگ اب برائڈل بوتیک میں تھے۔ طرح طرح کے حسین ملبوسات کا میلہ لگا تھا۔ زید نے دانین کے لیے ڈیپ ریڈ شرارہ پسند کیا تھا جس پر بہت نفیس زری کا کام ہوا تھا۔ میم آپ ایک بار فٹنگ وغیرہ چیک کر لیں جا کر، سیلز گرل کے کہنے پر اس نے اکتا کر زید کو دیکھا۔ پلیز یار، یہ لاسٹ ٹائم، پھر گھر چلیں گے، وہ منت سے بولا تو وہ بادل ناخواستہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ برائڈل ڈریس پہن کر باہر آ رہی تھی جب ہی بوتیک میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گھبرا کر زید کا نام پکارنا چاہا جبھی کسی نے اس سے واپس ڈریسنگ روم میں گھسیٹا تھا اور منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اندھیرے میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا مرر میں بس عکس نظر آ رہا تھا۔ ایک آواز بھی نکلی تو یہیں گردن توڑ دوں گا۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز پر دانین کو لمحہ لگا تھا پہچاننے میں۔ وہ ایک دم تڑپ کر دور ہوئی۔ بالاج نے اپنے موبائل ٹارچ آن کر لی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتی دروازے کی طرف بڑھی۔ بالاج نے ایک جست میں اسے پکڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے چہرہ آئینے سے ٹکا دیا۔ میری بات غور سے سنو دانین حسن، اگر کسی اور طریقے سے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی یا نمبر بدلا تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ غصیلی آواز میں کہتے اسے ٹھنڈا کر گیا۔ یہ بات اسے کیسے پتا تھی کہ میم نے یہ سب کہا ہے؟ تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ گھٹیا انسان خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ بالاج کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں دانین حسن، اور جانتی ہو اگر میری مشن میں تم دیوار بنی تو اس برائڈل ڈریس سمیت جہنم ڈیپورٹ کر دوں گا، تمہیں اور تمہارے اس دلہا کو، سمجھ آئی؟ اس کے کان کے قریب جھک کر سرد لہجے میں سرگوشی کرتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ یکدم ڈریسنگ روم روشن ہوا۔ وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ اس نے چونک کر چاروں اطراف دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور سامنے وہی سیلز گرل کھڑی تھی۔ میم وی آر ویری سوری، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر زید آپ کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں۔ اس کی بات غائب دماغی سن کر سر اس بات میں ہلاتی واپس روم کا دروازہ بند کر گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، میری پرسکون زندگی میں یہ کیسے عذاب آ گئے؟ سر پکڑتی اپنی نم آنکھیں صاف کر کے کپڑے چینج کیے اور باہر آ گئی۔ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر زید نے بھی مزید شاپنگ کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ لنچ کر کے وہ لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ بالاج نے جویریہ بیگم کو اسد کی فیملی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنے سال بعد ان لوگوں سے ملنا ان کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھا۔ 2 دن پہلے تمہاری اسد سے ملاقات ہوئی تھی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ ڈپٹتے ہوئے بولی۔ بالاج کھل کر ہنس پڑا۔
यार मॉम, मौका नहीं मिला था, और अब आप आ तो रही हैं कराची। हाँ, मेरी बेटी की शादी इतनी छोटी सी थी जब देखा, अब तो बड़ी हो गई होगी, वो हसरत से बोली। तो देख लीजिएगा अब मोहतरमा को भी। कैसे हैं वो? तो वो सब तुमने देखा तो होगा। नहीं, मेरी सिर्फ असद से मुलाकात हुई थी, इनके घर अब तक नहीं जा सका। बहुत गलत बात है ये, बालाज सबू ही गुस्सा होगी कि तुम कराची में हो फिर भी नहीं मिले अब तक, मुलामती अंदाज में बोली। मॉम, आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और असद को वजह मालूम है कि मैं कह चुका हूँ कि डायरेक्ट शादी में शिरकत करूंगा। आंखें बंद करता पुरसकून लहजे में बोला, अभी वैसे भी बहुत मसले निपटाने हैं थे, चलो ख्याल रखना अपना, क्योंकि तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा अहम है मेरे लिए। इनके मोहब्बत भरे लहजे पर वो मुस्कुरा उठा था। हेलो हेलो दानीन, कैसी हो तुम? आज न जाने कितने दिन बाद अपने मोबाइल पर दानीन का नंबर देखकर हैरान रह गई थी। मुझे मिलना है तुमसे, क्या हम मिल सकते हैं? अपनी सुर्ख आंखें रगड़ती हुई बोली। क्या बात है नैनी, मुझे बताओ तो प्लीज कुछ। इसकी नम आवाज पर फारिया परेशान हो उठी थी। मिल लो, एक बार सब बता दूंगी। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो इनकार ना कर सकी, इसलिए एक रेस्टोरेंट में मिलने का कहकर फोन बंद कर गई। दानीन लैपटॉप स्क्रीन देखती एक बार फिर सिसक उठी थी। सुबह जब वो शॉपिंग पर जा रही थी, इसकी ब्रेसलेट कार में गिर गई थी, जिसे ढूंढने के चक्कर में इसे सीट के नीचे से एक कवर अप सीडी नजर आई थी। इसके जहन में मैम की बातें घूम गई थी। और ओ, ये तो मैम की है, शुक्र मिल गई, अब इसे इन तक पहुंचाना भी पड़ेगा। अपने सर पर हाथ मारती कार स्टार्ट करने लगी, मगर फिर जेन इन अगवा कारों की तरफ चला गया। अगर वो लोग सच्चे हुए तो जेन में एक क्लिक सा हुआ था, और तेजी से कार से उतरकर अपार्टमेंट की जानिब बढ़ गए। रूम में आकर दरवाज़ा लॉक किया और सीडी लैपटॉप में लगाकर चेक करना शुरू की, तो हर गुजरते लम्हे के साथ इसके आसान खता होने लगे। इसने जल्दी से पेच काटा, दिल बुरी तरह धड़क रहा था, आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है, और वो इसे फाहिशा के लिए काम कर रही थी। यकदम ही फूट फूट कर रो पड़ी। या अल्लाह, ये मैं क्या कर बैठी हूँ? सिसकते हुए रब से अपने नाकर्ता गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। कैसी हो? इसके सामने बैठते मोहब्बत से बोली वो माँ सर हिला गई। इस वक्त वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। दानी ने बैग से एक छोटा सा इन्वेलप निकाला और इसके सामने रख दिया। इसने नासमझी से इसे देखा। ये क्या है? वही डेटा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे अगवा किया था। नाम आंखों से मुस्कुरा कर इसे देखा। फारिया ने हैरानगी से इसे फिर एनवेलप को देखा और इर्द गिर्द का जायजा लेते फौरन बैग में छुपा लिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला दानीन? इसने बहुत धीमी आवाज में कहा था, और फिर दानीन ने इसे पूरी कहानी सुना दी, क्योंकि जान गई थी कि सांप ये नहीं वो है जिनके साथ वो काम करती रही थी। तुम नहीं जानती दानीन, ये सीडी हम तक पहुंचाकर तुमने इस कौम की न जाने कितनी बेटियों के सर पर चादर डाल दी है। इसका हाथ थामकर मोहब्बत से बोली, मगर मैं मारिया को ना बचा सकी फारिहा। इस बात का मलाल इसे शायद उम्र भर रहना था। नहीं दानीन, होनी को कोई नहीं टाल सकता, प्लीज खुद को भी लेम मत करो। वो नहीं चाहती थी कि ये मासूम सी लड़की किसी गिल्ट में रहे, जो चंद दिन में ही इसे बहुत अजीज हो गई थी। मुझे चलना चाहिए, अब मामा वेट कर रही होंगी। अपनी लीटिंग कान के पीछे उड़ेसते उठ खड़ी हुई थी। मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है, मुझे नहीं बुलाओगी? इसकी मुस्कुराती आवाज पर दानीन ने घूर कर इसे देखा। तुम सिर्फ मिशन की हद तक मेरी दोस्त थी शायद। इसके तंज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, मैं ऐसी नडर लड़की के मिशन के बाद भी दोस्त रहना चाहती हूँ। उठकर इसके गले लग गई, जबकि दानीन ने भी मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। फ्राइडे को मायूं है मेरी, अगर फुर्सत मिले तो आ जाना। इससे अलग होते हुए खुश खशमगीन लहजे में बोली। ओके मैडम। हल्का सा सर खम करती इसके साथ ही बाहर निकल गई। बाहर कार के पास सारे मिस का वेट कर रहा था। अपना बॉडीगार्ड साथ लाई थी, मंगेतर है मेरा, फारिया इससे घूर कर बोली। वो एक गहरी सांस भरती कार की जानिब बढ़ गई। चाहे जो भी था, इसे इनका किडनैपिंग वाला अमल बिल्कुल भी पसंद ना आया था। मैडम, वो लौंडी अभी अपने दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट आई थी, अब वापस जा रही है। संतो बाइक आदमी जो कब से फॉलो कर रहा था, इसके निकलते ही इससे कॉल लगाई थी। क्या बात हुई इन दोनों के दरमियान? इसने बेचैनी से पहलू बदला। वो तो नहीं सुनी मैडम, गड़बड़ा कर बोला। उल्लू के पट्टे, तो क्या इन की शक्लें देखने गया था? इसे एक वाहियात गाली से नवाजा चीख उठी थी। कुत्तों, नजर रखो इस पर, हुक्म देती काल काट गई। इसे नहीं मालूम था कि दानीन हसन जैसा छोटा सा बुलबुला इसे तगनी का नाच नचाने वाला था। ये कमीनी कहीं एजेंसी के हत्थे ना चढ़ जाए बाई। इसके करीबी बंदे जमशेद का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इसने कुछ ही अरसे पहले ये गैंग ज्वाइन किया था। संतू भाई का चेहरा एक पल के लिए जर्द पड़ा था, मगर अगले ही लम्हे तमस्खराना मुस्कुराहट पर बिखर गई, लबों पर बिखर गई।
जमशेद, तू जानता नहीं, शायद एजेंसी के कई अफसरों के घर रात के अंधेरे में ही महफिलें सजवाती हूँ। बेहूदगी से कहका लगाती शराब गिलास में भरने लगी। वैसे एक अच्छी खबर है मेरे पास। संतू बाई ने सवालिया नजरों से इसे देखा। जर्मनी से माल आया है, इस ही को अनलोड करा के आया हूँ अभी। शाबाश जिमी, बस एक तू ही लायक है इन नकम्मों की फौज में, शाबाशी से कहती मुस्कुराकर इसके लिए भी गिलास शराब का गिलास भरने लगी। आज शायद इस पर किस्मत वाकई मेहरबान थी, इसने बेख्याली में ही काल मिलाई थी और दूसरी जानिब से बेसुरी कस्टमर वर्कर की नहीं बल्कि बालाई जुल्फ़कार की रौबदार आवाज़ गूंजी थी। हेलो। इतने दिन बाद इस दुश्मन जान की आवाज़ ने इसके हवास मुख्तल कर डाले थे। अदन बशीर साहिबा, आपने मुझे ही कॉल करनी थी ना। इसकी खामोशी पर बालाज की मुस्कुराती हुई आवाज़ उभरी। वो माथा पीटती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। मुझे मेजर बालाज से बात करनी थी, काफ़ी अरसे से गुमशुदा हैं। इसने भी संभल कर जवाबी कार्रवाई की। ओ, वो तो इस वक्त मसरूफ़ हैं, कोई अहम बात है तो मुझे बता दें, मैं इन तक पहुंचा दूंगा। लेजा इंतहाई मुअद्दब था। ये आपके बालाज साहब मुझसे भागने में क्यों लगे रहते हैं, कभी पूछिएगा, सरगोशियाना अंदाज में बोली। वो खुद से भी इसी तरह भागता है, इसलिए शिकायत उठा कर रखो। एक गहरी सांस भरता वो बोला। और अगर मैं तुम्हारे साहिब से असल वजह पूछ लूँ तो क्या वो बताएंगे? बालाज को लगा आज वो बख्शने वाली नहीं है। क्यों साहिब जी को मुश्किल में डाल रही हैं अदन साहिबा? वो तो खुद गम में दो राह की चालों में उलझे हैं। इसकी मस्कीनियत पर अदन बेबस सी होने लगी। ये हालत तो आपने अपने साहिब की गलत बताई है, ज़रा हमारा पैगाम भी दीजिएगा। गमे दौरान ने भी सीखा है गमे जाना का चलन, वही सोची हुई चालें, वही बेसाख्तापन। इसके खूबसूरत लबो लेजे ने इसके दिल के शिकवे की बड़ी खूबसूरती से तर्जमानी की थी। बालाई जुल्फ़कार मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अब तो शायद मैं साहिब के सामने आपका वकील बनकर खड़ा हो जाऊं। लेजे में बला की शौकी थी। अदन खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी मेहरबानी, डबल फीस देंगे फिर हम आपको। इसके लेजे की खनक ने बालाज को चंद पल के लिए जैसे इस उलझन भरे माहौल से कई मील दूर कर दिया था। हेलो, कहाँ गए? इसकी मुसलसल खामोशी पर वो बोले बगैर ना रह सकी। हाँ, यही हूँ। एस्टिमेट कर रहा हूँ डबल फीस कितनी होगी। काफ़ी कसीब लेता मुस्कुरा कर बोला, जबकि अदन को इसके इतने खुशगवार मूड पर हैरत हो रही थी। और कैसे हैं वहाँ सब? इसने दानिस्तान बात बदल दी। अदन का दिल चाहा कह दे कि तुम्हारे बगैर अदन बशीर के समेत पूरा शहर उदास है, मगर वो ये इस बात सिर्फ अपने दिल से ही कह सकती थी। ठीक है सब। आज गई थी तुम्हारे घर, आंटी बहुत खुश हैं तुम्हारे पास आने पर। अपनी हथेलियों को देखते मुस्कुराकर बोली, असल तो अपनी बिछड़ी दोस्त के पास आने की खुशी है। मैं आंटी को बताऊंगी कि क्या कह रहे थे तुम। खश्मगीन लहजे में बोली, ठीक है जैसा बेहतर लगे तुम्हें। मुस्कुराकर चंद और इधर उधर की बातें करता राब्ता मुनक़ते कर गया था। आज वो खुद को काफ़ी उलझा महसूस कर रहा था। जब से फारिया ने वो डेटा इसे दिया वो हैरान था, क्योंकि इसे लगता था दानीन हसन कुछ न कुछ तो इस औरत के बारे में जानती थी और थोड़ा बहुत फ़ायदा वो भी उठा रही होगी। मगर ये सीडी अपने हाथ में देखकर दानीन हसन के बारे में लगाए इसके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए थे। अब इसे बस संतू बाई तक पहुंचना था। आज दानीन की मायूं थी। असद ने जब सबूही बेगम को बालाज की फैमिली की शादी में शिरकत का बताया था वो तब से ही बहुत खुश थी। एक अरसे बाद अपनी पुरानी दोस्त से मिल रही थी। आज शाम की फ़्लाइट से इन्हें डायरेक्ट फंक्शन में पहुंचना था। आज का फंक्शन कंबाइन रखा गया था जो बैंक्वेट में मुनक्किद था। असद अपनी लाडली बहन की शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता था। मामा, मुझे आपसे और माहिन से बात करनी है, रूम में आए। वो दोनों लाउंज में उपटन के बाउल सजा रही थी जब असद ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जे किया। क्या बात है बेटा, खैरियत है ना सब? वो परेशान सी हो गई। जी मामा, सब खैरियत है, बस बात करनी है आपसे। इन्हें प्यार से बाजू के हल्के में लेते कमरे की जानिब बढ़ गया। सुबह का वक्त था, दानीन अभी सो रही थी। माहीन ने असद के इशारे पर रूम लॉक कर दिया। मामा, दानीन की शादी के एक दिन बाद हम सबको कनाडा रवाना होना है। इन्हें बेड पर बैठता बराबर में बैठ गया, जबकि माहीन और सबोही बेगम ने हैरत से इसे देखा था। मगर बेटा, ये कैसे मुमकिन है? हम दानीन और अपना मुल्क छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो बेचैनी से बोली। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, बट मामा वो जॉब नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत अच्छा पैकेज मिला है, मुझे वो लोग घर ऑफर कर रहे हैं। मैं बस अब आप लोगों के बगैर तनहा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इनका हाथ चूमता मोहब्बत से बोला। इन्होंने मोहब्बत से बेटे को देखा जो एक अरसे से दियारे गैर में अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था। मेरे बेटे, मगर दानीन अकेली कैसे रहेगी? और इसे जब पता चलेगा इस बात का तो कितना वबाल मचाएगी। इन्हें इसकी भी फिक्र सता रही थी। मैं जानता हूँ मामा, इसलिए जैद को इस बारे में पहले ही आगाह कर चुका हूँ और इसने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास मिलवाने लाएगा। और दानीन को भी इसलिए नहीं बताया, वो तो शादी ही कैंसिल करके बैठ जाएगी।
ہنستے ہوئے بولا تو ماں نے گھورتے ہوئے چپت لگائی، لیکن ہم اسے اتنا دور کیسے رہیں گے؟ ماہین کو بھی اس کی فکر ستا رہی تھی۔ میرے پاس اگر کوئی اور آپشن ہوتا تو کبھی اپنی گڑیا کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ بھی جیسے اس معاملے میں بے بس تھا، کیونکہ فکر تو اس سے بھی تھی اپنی جان سے عزیز بہن کی۔ یار بھابی یہ سر پہ کیوں ٹکا رہی ہیں؟ ایسے ہی گلے میں ڈال لیتی ہوں نا بس، اس نے جھنجھلا کر ماہین کو کہا جو کب سے اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے میں لگی تھی۔ اس نے پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ماہین اور فاریہ نے خود ہی گھر میں تیار کیا تھا۔ گیندا کلر کی شیفون کی فراک اور چوڑی دار پاجامے پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے چھوٹی سی کلی معلوم ہو رہی تھی۔ فاریہ دوپہر سے ہی آئی ہوئی تھی۔ ہاں کیٹ واک کرنے جا رہی ہو نا، جو گلے میں دوپٹہ ڈال دوں؟ گھور کر اسے دیکھا جو اپنی چوٹیاں میں لگی کلیوں سے زور آزمائی کر رہی تھی۔ یہ لو گجرے پہنو ہاتھوں میں جلدی۔ یلو کرتا پاجامے میں تیار فاریہ عجلت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تمہارا تعلق سیکرٹ ایجنسی سے ہے، اسے گھور کر بولی۔ فاریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں ہمارے جذبات نہیں ہوتے کیا؟ عجیب پاگل لڑکی ہے، اس کی چپت لگاتی ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگی۔ فاریہ اسے لے کر باہر آ جانا، شاید مہمان آ چکے ہیں۔ ماہین عجلت میں باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں صبوحی بیگم کے ساتھ نفیس سے لباس میں ایک پروقار عورت اور پیاری سی لڑکی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھٹ سلام کیا۔ جویریہ بیگم نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ماشاء اللہ صبوحی، تمہاری بہو تو بہت ہی پیاری ہے، محبت سے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اور یہ ماہین نے لڑکی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں رودابہ، کیا میں دانین کو دیکھ سکتی ہوں؟ وہ پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ ماہین کھل کر مسکرائی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس آواز پر جویریہ بیگم اور رودابہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ سامنے وہ سجی سوری آنکھوں میں شرارت لیے کھڑی تھی، جبکہ کمرے سے نکلتی فاریہ ان دونوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ او مائی گاڈ نینی، کتنا بدل گئی ہو تم! چیختے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ہم عمر تھی، بچپن بھی ایک ساتھ ہی گزارا تھا۔ اتنے سال بعد اتنا بدلاؤ دیکھ کر وہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کی بات پر دانین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور خود تو جیسے دو پونیاں باندھ کر پھرتی ہو، اب تک الگ ہوتے گھور کر بولی۔ جویریہ بیگم بھی قریب چلی آئی تھی۔ ماشاءاللہ، بری نظر سے اللہ بچائے۔ اس کا ماتھا چوم کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ دانین اس اپنائیت پر مسکرا اٹھی تھی۔ جویریہ بیگم کی نظر فاریہ پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ فاریہ تم یہاں؟ وہ حیرانگی سے بولی تو رودابہ نے کونے میں کھڑی فاریہ کو اب دیکھا تھا۔ اس کے تاثرات بھی مختلف نہ تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے سب؟ فرینڈ ہوں میں بھی دانین کی، مگر آپ لوگ یہاں کیسے؟ گڑبڑا کر قریب آتے بولی۔ بس گم شدہ دوست مل گئے ہیں ہمارے بھی۔ انہوں نے مسکرا کر صبوحی کو دیکھا اور فاریہ سے تفصیل جاننا بعد کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ جو وہ محسوس کر چکی تھی اس کے بعد تفصیل جاننی لازم ہو گئی تھی۔ اپنی شکل لے کر گم ہو جا، نہیں تو یہی شوٹ کر دوں گا پارکنگ میں اسے۔ اطمینان سے کھڑا دیکھ اسد کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ پورے فنکشن میں وہ اس کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر وہ نہ آیا تھا۔ دیکھ تو مجھے صفائی کا ایک موقع ضرور دے، اس طرح محبوبہ کی طرح ناراض مت ہو۔ اس کے پیچھے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا بولا۔ وہ ایک گھوری سے نوازتا اسے نظر انداز کرتا اپارٹمنٹ کا لاک کھولنے لگا۔ کیا پاگل ہو گیا؟ سن تو لے میری مجبوری۔ اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا تھا، تمام افراد سو چکے تھے۔ جویریہ بیگم اور رودابہ دونوں آج یہی رکی تھی۔ اچھا ذرا پتہ تو چلے ایسی کیا وجہ تھی کہ تو 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکا؟ جبکہ فاریہ بھی آئی تھی، تیری ساتھی ہے نا وہ بھی؟ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ سارم اور مجھے ریڑھ ڈالنی پڑی تھی، ایمرجنسی کال تھی، اب ٹال دیتا کیا؟ تو خود بتا۔ اس کی توجیہ پر وہ اسے گھورتا رہا۔ آنٹی اور رودابہ یہیں رہیں گی اور تو بھی کہیں نہیں جائے گا، سمجھ آئی؟ روبدار لہجے میں بولا تو وہ فوراً سرنڈر کر گیا۔ کافی پیے گا؟ نیکی اور پوچھ اس کی اور پر فوراً مان گیا۔ ویسے اپنا کچھ نہیں کہہ سکتا، بٹ موم اور رودی کو روک سکتا ہے تو یہاں۔ اس کے مڑنے پر پیچھے سے ہانک لگاتا اٹھ کھڑا ہوا، پورے لاؤنج کا جائزہ لیتا بالکنی میں نکل آیا۔ مگر دروازے پر ہی قدم ٹھہر گئے تھے، کیونکہ سامنے ہی وہ بال کھولے مائیوں کے کپڑے میں کھڑی اپنے سوچوں میں گم آسمان کی تاریکیوں میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ گھنے بالوں کی لٹیں بار بار چہرے پر اٹکلیاں کھیر رہی تھی۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو ایک دم چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کھڑی شخصیت نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو اپنے گھر میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتی اس کی جانب بڑھی۔ بالاج بھی یکدم ہوش میں آیا تھا۔ جلدی سے مڑ کر اسد کو دیکھا جو کچن میں تھا، اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی چیخ نکلتی اس سے پہلے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اس بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کان کے قریب جھکتا اصیلی لہجے میں بولا۔ اپنے عزیز دوست کی نظروں میں اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے قطعاً گرنا نہیں چاہتا تھا۔
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर तक आने की, जब मैं वो सीढ़ी भी दे चुकी हूँ? बोलो। इसका हाथ हटाकर धक्का देना चाहा। यार बालाज कहाँ गया? असद की आवाज पर दोनों चौंके थे। दानिश ने हैरानगी से इसे देखा, जो तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराकर इसे छोड़ता अंदर की जानिब बढ़ गया। क्या भाई जानते हैं इसे? इसके लब बहुत आहिस्ता से फड़फड़ाए थे और तेजी से अंदर की जानिब बढ़े, जहां वो दोनों बातों में काफी पी रहे थे। अरे नैनी, अब तक जाग रही हो यार? इसे साकित खड़ा देख असद ने पुकारा। इसने चौंक कर भाई को देखा। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था, समझ ना आया क्या कहे। इधर आओ, इनसे मिले। ये बालाज, जवेरिया आंटी का बेटा और मेरा बचपन का दोस्त। तुम छोटी थी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। इसे अपने पास बुलाकर प्यार से बोला। दानीन ने बस एक नजर इसे देखा था, जो लबों पर धीमी मुस्कुराहट लिए इन्हीं ही देख रहा था। रहने दे असद, मैं जानता हूँ दानीन को। इन्हीं के डिपार्टमेंट में एज अ टीचर अपॉइंट हुआ था, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये तेरी बहन है। असद ने चौंक कर इसे देखा। अच्छा, मतलब दानीन तुम जानती हो इसे? असद ने हैरत से पूछा। दानीन ने एक नज़र इसे देखा और नखूस से निगाह मोड़ ली। जी, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, इसका सर चूम कर बोला और फौरन अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। चल मुझे इजाजत दे, इंशाल्लाह कल आऊंगा दोबारा। मग रखता उठ खड़ा हुआ। असद ने घूर कर इसे देखा। नहायत ही खबीस इंसान है, तू अपनी करके ही दम लेगा। इसके कंधे पर 5 मारता झंझला कर बोला। वो कहका लगाता इसे खुदा हाफिज कहता बाहर निकल गया। वो दानीन हसन को इस घर में देखकर बिल्कुल शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि वो असद हसन की बहन है। लेकिन ये खबर इसे 2 दिन पहले ही हुई थी, जब इसने दानीन हसन का आईडी कार्ड इस रूम में पड़ा देखा था, जहां अगवा करके इसे रखा गया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि इसका ये कदम इसे क्या क्या करवाने वाला था। वो अपार्टमेंट पहुंचा तो फारिया और सारिम इसी के इंतज़ार में बैठे थे, और वजह वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए वही सोफे पर आकर बैठ गया। क्या आप बताना पसंद करोगे ये सब क्या हो रहा है? सारिम की बात पर वो एक सांस खींचकर रह गया। ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर हमें इसे जल्द अज जल्द निपटाना होगा। दानीन हसन असद की बहन है। इस बात की खबर मुझे 2 दिन पहले इसके आईडी कार्ड को देखकर पता चला था। वैसे भी अब इसका हमारे मिशन से ताल्लुक नहीं, इसलिए भूल जाओ सब। लहजा बिल्कुल पुरसकून था। और अगर इसने कुछ कह दिया तो? सारिम का खदशा बजा था। इसका अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए खामखा का पंगा नहीं लेगी। इसकी आज की खामोशी याद करते हुए बोला। और आंटी, वैसे मैंने इन्हें मुतमईन तो कर दिया है कि वो मुझे मिशन के दौरान मिली थी। फारिया ने भी अपना खदशा जाहिर किया। जो होगा देखा जाएगा। अजाब बन गई है ये लड़की। झिंझलाते हुए उठ खड़ा हुआ। फारिया ने शिकवा किनार निगाहों से इसे देखा, जबकि सारिम ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। नैनी, मैंने मना कर दिया है ना तुम्हें, फिर क्यों जिद कर रही हो? हाँ, सबोही बेगम ने डपटते हुए बोली। क्यों मना कर दिया? आपने कोई ऐसा करता है होने वाली दुल्हन के साथ? तब कर इनके पीछे किचन में आई। रुदाबा और जवेरिया बेगम सुबह ही वापस बालाज के अपार्टमेंट चली गई थी। ग्रीन हाफ स्लीव्स कुर्ती और टाइट पहने, बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, इस दिल को छूने वाली अनोखे रूप में झिंझिलाई हुई फिर रही थी। अभी वो मेहंदी लगवाकर फारिग हुई थी। असद और माहीन ज्वेलर के पास गए हुए थे, बस वो दोनों ही घर पर थी। एक जगह टिक कर बैठ जाओ, मेहंदी खराब हुई ना तो मार खा लोगी अब मुझसे। इनकी गुस्सीली आवाज पर इसने घूर कर इन्हें देखा, जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया और दाबा खिलखिला उठी थी। जवेरिया बेगम और बालाज भी साथ ही दाखिल हुए थे। आंटी कितनी अच्छी लगेगी शादी से 1 दिन पहले की दुल्हन पिटते हुए। इसकी तपी हुई शक्ल देखकर फारिया मजे से बोली। दानीन किचन में थी, इसलिए देख ना सकी थी कि कौन कौन आया है। हाँ तो खुद बताओ, कौन कोई होने वाली दुल्हन के नखरे उठाता है या इस तरह डांटो? किचन से निकलते दिल की भड़ास निकाली, मगर सामने सोफे पर बैठे बालाज को देखकर इसके मुंह के जाविये बिगड़ गए। हाँ भाई सबोही, मेरी बेटी की फरमाइशें पूरी करनी चाहिए तुम्हें तो, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो लब भींच कर वापस किचन में जाने लगी। वैसे भी कब से बगैर दुपट्टे के घूम रही थी। रुदाबा ने हैरत से इसे देखा। मेहंदी खराब हो जाएगी। दानीन, क्या कर रही हो? इसे पकड़कर बाहर लाने लगी। दानीन का दिल चाहा अपना सर पीट ले। बालाज ने बस एक नज़र इसके बिगड़े तासुरात को देखा था, जो लाउंज में आते सोफे से अपना दुपट्टा उठा रही थी, फिर मोबाइल पर नजरें जमा दी।
जवेरिया सुबह फ्लू हो रहा था इसे, अब आइसक्रीम के पीछे पड़ी है। इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ है। घूर कर अपनी बेटी को देखा और लवाजमात टेबल पर लगाने लगी। तो खाने देना आंटी, ताकि हम भी देख सकें नाक बहती दुल्हन कैसी लगती है। रोदाबा कहका लगाती बोली। सभी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, मगर इसे सिर्फ इस शख्स की मुस्कुराहट पर आग लगी थी, जो कॉल सुनने के लिए बालकनी की जानिब बढ़ गया था। तुम भी पिट जाओगी अगर मेरी बच्ची को तंग किया तो। जवेरिया बेगम ने घूर कर बेटी को देखा। नहीं आंटी, ये तो बचपन से ही आंसुओं की टैंकी है। इसका मेकअप तो ऐसे ही बह जाना है। क्या होगा बेचारे इसके दूल्हा का। दानीन जो कब से जब्त किए बैठी थी, इसके उठने पर मजीद चुप ना रह सकी। जवेरिया बेगम अपना कहका जब्त ना कर सकी थी, जबकि रुदाबा ने घूरते हुए इसकी पुश्त पर हाथ मारा। कोई नहीं, बच्ची जिद तो नहीं करती ना। अब देखो, इतने कहने पर बाल बढ़वाए हैं, मगर फिर वही परकटी बनने में लगी हैं। सबूही बेगम को जैसे इसकी शिकायतें जमा करवाने का मौका मिल गया था, जबकि वो सदमे से माँ को देख रही थी, जिन्होंने इसकी लेयर कटिंग को क्या कह दिया था। आंटी, पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो बेटियों की तारीफों में कलाबे मिलाती हैं और ये मेरी जायज़ बातों से भी चिढ़ जाती हैं। झिंझिलाकर जवेरिया बेगम को देखा, जो इन दोनों माँ बेटी की लड़ाई पर मुस्कुरा रही थी। सबोही बेगम ने घूर कर इसे देखा। सबोही, गलत बात है, इसकी जायज़ बातें तो मानो ना। इसे अपने साथ लगाती हंसकर बोली। नहीं आंटी, इन्होंने मुझे बाल कटवाने नहीं देने, जबकि जैद को भी मसला नहीं, इसे भी छोटे ही पसंद है, इसलिए अब शादी के बाद ही इनकी कैद से आज़ाद होंगी। अफसोस से सर हिलाते बोली। इसके अंदाज पर वो दोनों माँ बेटी अपनी हंसी ना रोक सकी थी, जबकि वो घूर कर रह गई। कुछ ही देर में असद और माहिन भी आ गए थे। बालाज और वो देर रात तक बातों में लगे रहे थे, जबकि बाकी सब कल की तैयारी मुकम्मल करवा रहे थे। वो कमरे में चली गई थी और उनके जाने तक दोबारा लाउंज में कदम नहीं रखा था। आज बारात थी। असद, दानीन और रुदाबा को पार्लर से बैंक्वेट लेकर पहुंच चुका था। बाकी के इंतजामात बालाज और सारिम ने संभाल लिए थे। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे, बस बारात का ही इंतजार था। रात के 10:30 हो रहे थे। बेटा, मालूम तो करो कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग बारात लेकर। सबोही बेगम मेहमानों से मिलती असद के पास आई, जो किसी को कॉल मिला रहा था। मामा, मैं भी इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने में लगा हूँ, मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा। वो भी परेशानी से बोला। आधे घंटे से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर किसी की तरफ से जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। क्या बात है, सबोही 11:15 हो रहे हैं, कब आएंगे दूल्हा वाले। मदीहा साहिबा ने मशकूक अंदाज में पूछा। जवेरिया बेगम भी करीब चली आई थी। क्या बात है, सबोही इनकी परेशान शक्ल देखकर पूछे बगैर ना रह सकी। कुछ नहीं, असद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं ज़रा नैनी को देख लूँ। मुख्तसर सा जवाब देती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई, जहां वो डीप रेड शरारे में दुल्हन का हसीन रूप लिए बैठी थी। लबों पर धीमी मुस्कान लिए रुदाबा और फारिया से बातों में मगन थी। सबूही बेगम की आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। दिल में दुआगो होती आंख का किनारा साफ करने लगी। अचानक असद ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था और इसके पीछे जवेरिया बेगम। असद, क्या हुआ, कब पहुंचेंगे वो लोग, सब पूछ रहे हैं। माहीन ने करीब आकर आहिस्ता से पूछा। असद ने एक नज़र इससे और माँ को देखा और फिर अपनी सजी संवरी बहन को, जो इसे ही देख रही थी। नहीं आ रहे वो लोग। नहीं आ रही कोई बारात। इसके अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो इन सब के कानों में गिरा था। सब शश्तर से इसे देखने लगे। ये क्या कह रहे हो असद, क्यों नहीं आएंगे वो लोग। सबोही बेगम हवास बाख्ता सी इसके पास आई। जैद की मामा की कॉल आई थी। इसने एक नज़र साकित बैठी दानीन पर डाली और कुछ तवक्कुफ से बोला। कह रही थी आप लोगों ने धोखा दिया है। हम एक रात घर से गायब रहने वाली लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। असद गमज़दा लहजे में माँ को अपने हसार में लिए बता रहा था, जबकि दानीन हसन अब तक बेयकीन सी बैठी थी, जैसे किसी ने इसे पत्थर का कर दिया हो। जैद तो मोहब्बत करता था इससे, एक बार बात तो करता। दिलो दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। आज इसकी ज़ात एक तमाशे से ज़्यादा कुछ ना थी।
فارحہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ جھٹکے سے اٹھی اور بغیر کسی کو دیکھے برابر والے روم میں چلی گئی، جبکہ فارحہ نم آنکھیں لیے تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے صبوحی؟ دانین کہاں اور کیوں گئی تھی؟ ان کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال تھے جن کے جواب جاننا چاہتی تھی۔ صبوحی بیگم نے ایک نڈھال سی نگاہ ان پر ڈالی اور صوفے پر ڈھسی گئی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو جویریہ، جو پوچھنا ہے فارحہ سے جا کر پوچھو، کیونکہ اس رات کی گواہ بس وہی ہے۔ ان کی بات پر جویریہ بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ زید پلیز ایک بار کال اٹھا لو پلیز۔ دوسرے کمرے میں آ کر مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی مگر وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ یا اللہ کیا کروں میں؟ سسکتے ہوئے گلاب کی پتیوں کا تھال ٹیبل سے نیچے پھینکا۔ آج کے بعد صرف اس پر بدنامی کا داغ نہیں لگتا، صرف وہ ہی رسوا نہیں ہوتی بلکہ اس کی فیملی، اس کی ماں، اس کا بھائی بھی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ تب ہی اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو زید، زید تم کیوں نہیں آ رہے؟ ایک بار پلیز تم کلیئر تو ہونے دو۔ کال ریسیو کرتے ہی ایک بار پھر سسک اٹھی تھی۔ دیکھو دانین، جو بات مجھے پتہ چلی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپائی اتنی بڑی بات؟ اس کا سپاٹ لہجہ دانین حسن کو سن کر گیا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو اس سے کال پر ذرا سی دیر بات کرنے کے لیے تڑپتا تھا، شادی کا پرپوزل لانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا؟ مگر اس سے اس وقت اپنی نہیں اپنی فیملی کی پرواہ تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں بہت غلط کیا تم سے چھپا کر، مگر جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے زید، تم ایک بار آ جاؤ، میں سب بتا دوں گی۔ بس کسی بھی طرح اسے قائل کرنا چاہتی تھی۔ دانین اس رات چاہے ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو، تم اب بھی پاک دامن ہو، مگر میں کس کو بتاتا پھروں گا؟ میری فیملی کیا جواب دے گی سب کو؟ جواب دو مجھے۔ اور ویسے بھی ماما نہیں مان رہی دانین، آئی ایم سوری۔ اپنی بسی بیان کرتا کال کاٹ گیا تھا۔ دانین کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کتنی بے توقیر ہو گئی تھی وہ آج۔ بولے میجر بالاج، اس میں دانین کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں بدنامی کی منزلیں طے کر رہی ہیں؟ جواب دیں۔ پارکنگ میں کھڑی فارحہ سر پہ سوال بنی کھڑی تھی۔ اور وہ جو کرتی پھر رہی تھی اس عورت کے ساتھ؟ ہاں، یہاں ایک کی زندگی تھی اور وہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ کیا بھول گئی تم کیپٹن فارحہ؟ وہ بھی گرج اٹھا۔ واہ، بہت زبردست۔ ان لڑکیوں کی زندگی کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، مگر جو دلہن بنی بیٹھی اپنی بارات کا انتظار کر رہی ہیں اس کی اور اس کی فیملی کی کوئی اہمیت نہیں؟ فارحہ نے تمسخر اڑاتے کہا۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ بالاج، ہمیں زید کو بتانا ہوگا، ہم اس طرح دانین کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ سارم بھی چپ نہ رہ سکا تھا۔ بالاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہماری بات مان لیں گے؟ اور اگر مان بھی لیں تو اس کو رخصت کر کے لے جائیں گے، اور ان ساری آپشنز پر میں اپنا مشن برباد نہیں کر سکتا۔ میجر سارم فاروق، اس کی سرد آواز دونوں کو ساکت کر گئی تھی، جبکہ جویریہ بیگم جو کب سے سائیڈ میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی غصے سے سامنے آئی۔ میجر بالاج، مشن تمہارا تھا، دانین حسن کا نہیں جو وہ قربانی دے گی۔ ان کی غصیلی آواز پر بالاج نے مڑ کر انہیں دیکھا جو آنکھوں میں غضب لیے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے اسے اغوا کیا اپنے مشن کے لیے اور بیچ رات میں واپس گھر بھیجا، یہ سوچے بغیر کہ وہ دنیا والوں کی نظروں میں ایک پاک دامن لڑکی سے داغدار لڑکیوں میں شامل ہو گئی۔ بولو، کیا جواب دوں اس کی فیملی کو جا کر کہ میرے بیٹے نے اپنی مشن کے لیے آپ کی بیٹی کو قربان کر دیا؟ آج وہ ماں نہیں بلکہ ایک عورت بن کر کھڑی تھی۔ فارحہ اور سارم خاموشی سے ان کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ موم، وہ عورت اس کے ذریعے بہت لڑکیوں کی زندگی برباد کروانے والی تھی۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج وہ باحفاظت ہمارے پاس نہ ہوتی۔ پیار سے انہیں اپنے ساتھ لگانا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا یہ اقدام روک دیا تھا۔ اس لیے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، نظریں چرا کر آہستہ سے بولا۔ تم ایسا کر چکے ہو میجر بالاج ذوالفقار۔ اس بار ان کی آواز قدرے اونچی تھی۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں کیا کروں اب؟ وہ زچ ہو گیا تھا۔ نکاح؟ نکاح؟ اس نے ناسمجھی سے ماں کو دیکھا۔ ہاں، نکاح کرو گے تم دانین سے؟ ان کے الفاظ تھے یا بم؟ وہ بے یقینی سے ماں کو تکتا چلا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے موم، جبکہ آپ سب جانتی ہی ہیں؟ اس کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کیا کہہ چکی ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ جانتی ہیں موم، اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ صرف عدن بشیر ہے۔
جس نے محبت نہیں عشق کیا ہے بالائی ذوالفقار سے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس محبت سے گندھی لڑکی کو دھوکہ دینے کے بارے میں۔ اور اس فیملی کا کیا قصور ہے جسے تم نے لوگوں کی کڑی نظروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ وہ عدن سے محبت کرتی تھی، مگر اس وقت کسی کی عزت کا سوال تھا۔ میں زید کو سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں، مگر نکاح یہ ناممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ لو فون اور بتاؤ اسے اپنے اور مشن کے بارے میں ایک ایک بات۔ ان کے اڈل انداز پر وہ بے بس ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی موم؟ میں نہیں کر سکتا یہ، نہ ہی اجازت ہے مجھے کسی کو بتانے کی۔ وہ بے بس سا ہو گیا تھا۔ واہ، نہ حقیقت بتا سکتے ہو نہ اسے نکاح کر سکتے ہو، آخر چاہتے کیا ہو؟ موم، عدن کا کیوں نہیں سوچ رہی آپ؟ اس نے محبت کی ہے مجھ سے، میں بہت احترام کرتا ہوں اس کی فیلنگز کا۔ اس پر کیا گزرے گی؟ دل و دماغ میں چند دن پہلے کے کیے اس کے شکوے گونج رہے تھے۔ مشن جب تمہارا ہے تو صرف دانین حسن کیوں قربانی دے، تم اور عدن کیوں نہیں؟ ان کی دو ٹوک بات نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چند پالی انہیں یوں ہی دیکھتا رہ گیا۔ صبوحی، مجھے تم سے اور اسد سے بات کرنی ہے۔ جویریہ بیگم واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اسد نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں دانین کا نکاح بالائی سے کروانا چاہتی ہوں ابھی۔ ان کی بات پر صبوحی بیگم نے حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو جویریہ تم؟ وہ سکتے سے نکل کر بولی۔ کیوں، کیا میرا بیٹا پسند نہیں تمہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جویریہ، تمہارا بیٹا بہترین ہے، اس جیسے شخص تو شاید میں ڈھونڈنے نکلوں تب بھی نہ ملے، مگر وہ کیوں کرے گا اس سے نکاح؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اسد بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، تم ایسے مت سوچو، بس جا کر دانین کو راضی کرو، انہیں اپنے ساتھ لگاتی حوصلہ مند انداز میں بولی۔ میں شاید زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہ اتار سکوں۔ جویریہ روتے ہوئے گلے سے لگ گئی، جبکہ رودابو اور ماہین بھی حیران و پریشان کونے میں کھڑی تھی۔ دانین دروازہ کھول کر اندر آئے تو وہ ایک ہاتھ میں موبائل تھامے ساکت بیٹھی تھی۔ میری بچی اس کے پاس بیٹھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماما، کیا میں پاک دامن نہیں ہوں؟ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ نہیں میری جان، میری بیٹی، تم تو کسی بہتے چشمے کی طرح پاک اور اجلی ہو۔ بھول جاؤ بس اس شخص کو، وہ لائق نہیں تھا تمہارے۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ساتھ لگا لیا۔ مگر ماما، آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ بھائی کیسے فیس کریں گے سب کچھ؟ نم لہجے میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ صبوحی بیگم کی بات پر دانین نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ جویریہ نکاح کروانا چاہتی ہیں تمہارا بالائی سے۔ دانین کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ بے یقینی سے ماں کو دیکھتی دور ہوئی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں ایسے ماما؟ صدمے سے آواز گھٹ سی گئی تھی۔ میرا بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے بس۔ اس کے قریب آ کر منت سے بولی۔ ماما، آپ جس سے چاہے میری شادی کروا دیں، مگر اس سے نہیں ماما، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ سسکتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی کی خوشیاں اجاڑنے والا بھی وہی شخص تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اس کی نیت خراب نہ تھی، ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی، اور جو شخص اس مشکل میں اس کا ساتھ نبھا رہا تھا وہ برا کیسے ہو سکتا تھا؟ نینی، میرا بچہ، اس کی نیت غلط نہ تھی، یہ بات تو بھی جانتی ہے، پھر کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ انہوں نے بے بسی سے اسے سکتے دیکھ سمجھانا چاہا۔ نہیں، کبھی نہیں، آپ کسی بھی غنڈے موالی سے مجھے باندھ دیں، مگر ان سے ہرگز نہیں۔ اپنے آنسو رگڑتے نفرت سے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر آج تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو کل تمہاری ماں کا جنازہ ضرور اٹھے گا۔ صفاقی سے کہتی سے ساکت کر گئی تھی۔ دانین نے دنگ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماما، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ گالوں پر آنسو لڑک کر گرے تھے۔ صبوحی بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ایک آپ ہی تو ہے میری سب کچھ، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بولی ماما۔ ان کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بتاؤ، مانو گی میری بات؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہ بے بسی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ دانین کی رضامندی کے بعد آنن فانن نکاح کا انتظام ہوا تھا۔ فارغ اور سارے میں اپنی جگہ بے یقین سے تھے، یہ سب کیسے ہوتا چلا گیا کسی کی سمجھ نہ آیا تھا۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے، چند ہی موجود تھے جنہوں نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ تمام ایجاب و قبول کی رسوم کے بعد دانین حسن دانین بالاج بنا دی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تو نے صرف میری عزت بچانے کے لیے یہ سٹینڈ لیا ہے، مگر بالاج، میں زندگی بھر تیرا قرض دار رہوں گا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے اسد نے بہت مشکور انداز میں اس سے کہا۔ بالاج کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو
اور تم مجھے کتنا ہرٹ کر رہا ہے، یہ سب کہہ کر وہ سوچا ہے۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا جو ایک لٹا ہوا شخص بنا کھڑا تھا۔ صبوحی بیگم اور جویریہ بیگم کے کہنے پر رخصتی بھی آج ہی کی جا رہی تھی۔ دانین بالکل بے جان مورت بنی پیچھے گاڑی میں جویریہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رخصت ہوتے وقت بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا۔ آج وہ دلہن بن کر رخصت نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک بوجھ، ایک مجبوری کے طور پر ایک شخص کی زندگی میں شامل کی گئی تھی جو اس کی عزت کا جنازہ اپنے احسانوں کی بگی پر لے کر جا رہا تھا۔ نہیں بالاج، مجھے بولنے دے یار، تم محافظ ہیں اور آج واقعی اس بات پر کھرا اترا ہے۔ میری بہن میری کل کائنات ہے، وہ بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھیو۔ لہجے میں بہت عاجزی و بے بسی تھی۔ بالاج نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو بے فکر ہو جا، وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کی پشت کو تھپک کر دلاسا دیتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دل و دماغ اس وقت بالکل خالی تھا۔ نہ ادھر دانین حسن تھی، نہ عدن بشیر، یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ وہ میجر بالاج ذوالفقار ہے۔ آج صرف وہ ایک ماں کا بیٹا تھا جس کے کہنے پر ایک انجان لڑکی کے حقوق ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروا آیا تھا، مگر اب وہ کہاں انجان تھی، اب صرف وہ تھی اور اسی نے رہنا تھا، باقی سب تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ بینکویٹ سے اپارٹمنٹ کا راستہ 20 منٹ کا تھا اور ان 20 منٹ کے دوران گاڑی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پارکنگ میں کار رکی تو جویریہ بیگم اور رودابہ اس ساکت وجود کو لے کر نیچے اتر گئی جبکہ اس نے کار ٹرن کرتے واپس مین گیٹ کی طرف موڑ لی تھی۔ جویریہ بیگم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی تھی کیونکہ جانتی تھی یہ وقت ان کے بیٹے کے لیے بہت مشکل تھا، مگر جو حادثہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہوا تھا اسے برداشت کرنا بھی آسان نہ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو فارع اور صارم پہلے ہی موجود تھے۔ ویلکم ہوم دانین، فارع پرجوش انداز میں آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا، مگر وہ اپنے حواس میں ہی کب تھی۔ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا اور نظریں جھکا گئی۔ دانین، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں کراچی اپنی بھابھی لینے آئی تھی۔ ماحول کی سوگواریت ختم کرنے کے لیے رودابہ بھی چہک کر بولی۔ چلو بچی کو کمرے میں لے جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ جویریہ بیگم نے اس کی خاموشی دیکھ کر پیار سے کہا۔ ہاں صارم، اور میں بھی کب سے تمہارے پھوڑ میجر کا کمرہ ہی سیٹ کرنے میں لگے تھے، فارع کھلکھلا کر بولی۔ رودابہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں پہلے ہی دن بھائی کا امپریشن خراب ہی کر رہی ہو میری بھابھی کے سامنے برائیاں کر کے؟ بالاج کے کمرے کی طرف لے جاتی غصے سے بولی۔ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ دانین کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ ایک نظر فارع کو دیکھا اور ڈبڈبائی نظروں سے سر نفی میں ہلا دیا۔ ابھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جس شخص نے اس کا سب کچھ اجاڑ دیا ہو اسی کی سیج سجائے۔ فارع نے ایک نظر جویریہ بیگم کو دیکھا جو ایک دکھی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یہ وقت دانین کے لیے بھی مشکل تھا، اسے بھی سب ایکسپٹ کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور پھر فارع اسے اپنے روم کی جانب لے کر بڑھ گئی۔ رودابہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا جو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی انہی کے پیچھے ہو رہی تھی۔ یہ 4 کمروں اور ایک لاؤنج پر مشتمل جدید طرز کا اپارٹمنٹ تھا۔ بالاج جب بھی کراچی آتا یہی اسٹے کرتا تھا۔ اس کا کونا کونا بالاج ذوالفقار کے اعلیٰ ذوق کی منہ بولتی تصویر تھا۔ دانین، یہ لو کپڑے، ماہین بھابھی کہہ رہی تھی وہ صبح تمہارا سارا سامان بھجوا دیں گی۔ اسے خاموشی سے صوفے پر بیٹھا دیکھ فارع نے مخاطب کیا تو وہ چونکی اور کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فارع نے فکر مندی سے اسے دیکھا جو کسی روبوٹ کی طرح ایکٹ کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر پڑے زیورات پر ڈالی جو اسی نے اتارے تھے، سمیٹ کر ڈرار میں ڈال دیے۔ تقریباً 20 منٹ بعد سادہ سے لائٹ فروزی قمیص شلوار میں نہا کر باہر نکلی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے جائے نماز دے دو گی؟ دوپٹہ اوڑھ کر اسے دیکھا۔ فارع جو کب سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی چونک کر سر ہلایا اور سائڈ ٹیبل سے جائے نماز اٹھا کر دے دی، اور پھر خود بھی ایک گہری سانس بھرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ویران قفس زدہ کمرے میں قید وہ زنجیروں میں جکڑی پڑی تھی، گلا پیاس سے سوکھ رہا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے اس کی کئی راتوں سے جاگنے کی غمازی کر رہے تھے۔ وہ غم سے نڈھال بالکل تنہا کسی قیدی کی طرح پڑی سسک رہی تھی، مگر کوئی اس کی آہوزاری سننے والا موجود نہ تھا۔ اچانک اس کی آوازیں خوفناک آوازوں میں تبدیل ہونے لگی۔ یا اللہ! وہ جھٹکے سے اٹھی اور سائیڈ لیمپ آن کیا، پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔
یہ کیسا خواب تھا؟ اتنا عجیب! ماتھے سے پسینہ پوچھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسلام آباد میں لوگ عموماً 10 بجے تک سو جاتے تھے، لہٰذا اس کی بھی کافی نیند پوری ہو چکی تھی، مگر اس بے مقصد خواب نے اس کے دل میں بے چینی سی پیدا کر دی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، وضو کر کے تہجد پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ بالاج سے بات کی 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس نے دوبارہ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، مگر اس بار بے چینی کچھ عجیب سی تھی، جو اسے ایک پل کے لیے بھی قرار لینے نہیں دے رہی تھی، ورنہ تو وہ پورا پورا مہینہ بھی اس کے اولڈ میسیجز پڑھ کر گزار دیتی تھی۔ لیکن اس بار یہ 1 ہفتہ بہت بھاری گزرا تھا۔ کیا تمہاری یادیں بہت کم پڑ گئی جو ان خوفناک خوابوں نے تمہاری جگہ لینے کی جرات کر لی میجر بالاج؟ دعا کے لیے بیٹھے بہت بے چینی سے سوچا۔ 2 آنسو بہت خاموشی سے اس کی گال پر پھسلے تھے، جنہیں جلدی سے پوچھتی سر جھٹک کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ رب سے اپنے لیے ڈھیر سارا سکون مانگنے لگی، کیونکہ دلوں کو اطمینان بخشنے والی ذات تو بس وہی ہے۔ بے شک ساری رات سڑکیں ناپ کر صبح 4 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا۔ کمرے کی جانب بڑھتے بہت سے خدشات دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے، اور سب سے بڑا خدشہ وہ دلہن بنا وجود تھا۔ جتنا وہ اسے جانتا تھا، وہ اتنی آسانی سے تو سب کچھ قبول کرنے والی نہ تھی، یعنی ایک نیا طوفان اس کے اعصاب سے ٹکرانے کے لیے منتظر تھا۔ آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی اور دروازے کا نوب گھما کر کمرے میں داخل ہوا تو بالکل اندھیرا تھا۔ لائٹس آن کی تو جہاں نئی دلہن کو اس کا منتظر ہونا چاہیے تھا، وہاں خالی بیڈ تھا۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ بہت شکریہ دانین حسن، جو تم نے اس عذاب سے گزرنے سے مجھے بچا لیا۔ میں بھی تمہارے وجود کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت کرنے کا قائل نہیں۔ سر جھٹکتا الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ نینی میری جان، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر اٹھانا چاہا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور مدی مدی آنکھوں سے اپنی برابر میں بیٹھی ماہین کو دیکھنے لگی۔ جب سمجھ آیا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں؟ اپنی کنپٹی دباتے اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تم بھول رہی ہو، شاید دلہن کے گھر والے صبح ناشتہ لے کر آتے ہیں، ہم بھی اسی کے لیے آئے ہیں۔ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دانین کے لبوں پر زہر خون مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا میں آپ کو دلہن نظر آتی ہوں بھابھی؟ دانین بھول جاؤ سب کچھ، آگے بڑھو اور ایکسپٹ کرو۔ بالاج بھائی بہت اچھے انسان۔ نہیں سننا ایک لفظ بھی مجھے، پلیز بس کریں۔ اس کی بات کاٹ کر چیختی اپنا سر تھام گئی۔ اچھا کچھ نہیں کہہ رہی میری جان، پلیز کچھ کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ فوراً بات بدل گئی۔ ماما نہیں آئی؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب بتاؤں گی، پہلے ناشتہ کرو۔ شاباش۔ اسے کھڑا کر کے واش روم کی طرف بھیجا۔ وہ بھی خاموشی سے منہ دھو کر باہر آئی تو جویریہ بیگم اور رودابہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے صوفے پر انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چلو شاباش، ناشتہ کرو بیٹا، اس کا ماتھا چوم کر شفقت سے بولی۔ میں نے سنا ہے دانین کو چائنیز بہت اچھا بنانا آتا ہے۔ رودابہ نے آملیٹ کی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ تو ہے، بڑا زبردست بناتی ہے، مگر موڈ خوشگوار ہو تبھی ملتا ہے ہم غریبوں کو تو۔ اب دیکھو سسرال والوں کی کیسے خدمتیں کرتی ہیں، ماہین اسے چھیڑتے ہوئے بولی، مگر وہ سر جھکائے جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ حلق میں اتار رہی تھی۔ یہ فاریہ اور بالاج بھائی وغیرہ نظر نہیں آ رہے؟ ماہین ان کی غیر موجودگی محسوس کرتی جویریہ بیگم سے پوچھا۔ صبح فارم ہاؤس پر اٹیک ہوا تھا، 8 بجے ہی نکل گئے تھے تینوں۔ کافی متفکر سی بیٹھی تھی، کیونکہ رات کے بعد بالاج سے بھی بات نہ ہو سکی تھی۔ آنٹی میں بتا نہیں سکتی وہ عورت دیکھنے میں کتنی سوبر سی لگتی تھی، مگر جو کام اس نے کیے ہیں ہم سب ہی حیران ہیں۔ ماہین تعصب سے میں امارہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بیٹے شکلیں دیکھ کر کسی کے کردار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ویسے آپ بتاؤ کب کی فلائٹ ہے آپ لوگوں کی؟ ان کی بات پر دانین نے ناسمجھی سے انہیں پھر ماہین کو دیکھا۔ کون سی فلائٹ؟ چوں کر بولی۔ ماہین نے ایک نظر جویریہ بیگم کو دیکھا، جو سب بتانے کے اشارہ دے رہی تھی۔ دانین اسد ہمیں لے کر کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، کل شام کی فلائٹ ہے ہماری، اس کے ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے بولی تھی۔ مگر دانین کو تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، بے یقینی سے اسے تکتی چلی گئی تھی۔ کتنی بڑی بات اسے چھپائی گئی تھی، اس کے اندر جیسے ایک بار پھر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ نینی، اس کی طویل خاموشی پر اس نے خود ہی متوجہ کیا۔ ہاں اوکے، اچھی بات ہے۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر خود کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، شاباش، ہم سبوہی کے پاس چل رہے ہیں تاکہ کچھ ہیلپ کرا دیں۔ ہاں میں تمہارا سامان بھی ساتھ بھی لے آئی تھی، یہ رکھا ہوا۔ ماہین کو اس ری ایکشن کی بالکل امید نہ تھی۔ وہ سر ہلاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔
وہ اگلے دن تک ان لوگوں کے ساتھ خود کو نارمل ہی ظاہر کرتی رہی تھی، آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا تھا، اور صبوحی بیگم اچھی طرح جانتی تھی یہ اس کی سخت ناراضگی کا اعلان تھا۔ وہ تینوں اس دن کی شام کو لڑکیوں کو ریسکیو کروا کر واپس آ گئے تھے۔ سنتو بائی کی اکیڈمی پر بھی چھاپا مارا جا چکا تھا، مگر خفیہ ذرائع نے اس کی باہر ملک جانے کی تصدیق کر دی تھی، لہٰذا ان کا کراچی میں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ اگلے دن رات کو ان کی بھی اسلام آباد روانگی تھی۔ بارات کی رات کے بعد بالاج کو وہ اب نظر آئی تھی، محرون کرتا پاجامہ پر شیفون کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی، عباد کا ہاتھ پکڑے کار سے اتر رہی تھی۔ وہ لوگ اسد وغیرہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے، جبکہ بالاج اپنی کار کے پاس کھڑا انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس قدر خاموشی کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کوئی طوفان آئے گا، سارم بہت آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ بالاج نے دانت پیستے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، اس کی نظروں سے فوراً سنبھلا اور اس کے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نینی ناراض ہو بہت، اسد اسے باقی سب سے تھوڑا دور لے آیا تھا، کیونکہ وہ ٹکٹس اور پاسپورٹس کے چکروں میں اتنا الجھا تھا کہ اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ وہ اسے دیکھنے کے بجائے ارد گرد سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی لب مسلسل کاٹ رہی تھی، جیسے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہو۔ نینی اس کا رخ اپنے جانب کرتے سینے سے لگا لیا، جانتا تھا اس کی چھوٹی سی گڑیا ان سب سے بہت خفا تھی۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، اس کے بالوں پر پیار کرتے محبت سے بولا، اور دانین حسن کے تمام بند بھائی کی باہوں میں آ کر ٹوٹ پڑے۔ یکدم ہی سسک اٹھی تھی، مجھے بھی ساتھ لے جائیں بھائی، میں کیسے رہوں گی یہاں اکیلی؟ اس کے سینے میں منہ چھپائے معصوم بچوں کی طرح بولی۔ کیوں میری جان اکیلی کیوں ہو گئی؟ آنٹی ہے، رودابہ ہے، بالاج ہے، اتنے سارے اس کے اپنے بن گئے اب تو۔ اس کی پیٹھ سہلاتے بولا۔ وہ اسی پل میں اس سے الگ ہوئی۔ وہ میرے نہیں بلکہ آپ کے اور ماما کے اپنے ہیں، تبھی تو ان کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو رگڑتے غصے سے بولی۔ اسد کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میری بھولی بچی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیسٹ ہے تمہارے لیے۔ اب رونا بند کرو، اب شاباش۔ اس کا ماتھا چوم کر خفا خفا سا چہرہ دیکھا۔ اسد، ریسیپشن پر تیرا نام کال ہوا ہے۔ کافی دیر سے کھڑے بالاج کو ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے میں مگن دے کر مداخلت کرنی پڑی۔ دانین نے جھٹ اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں آ رہا ہوں نینی، ماما سے بات کر لو اوکے؟ اس کا گال تھپک کر بالاج کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی صبوحی بیگم کے پاس آ گئی جو انہیں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ناراض ہے، اس کی تھوڑی پکڑ کر پیار سے بولی تو وہ نفی میں سر ہلاتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ آئی ول مس یو ماما، نم لیجیے میں کہتی ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ میری اچھی بچی ہے، میری نینی تو اپنا خیال رکھے گی نا؟ محبت سے بولی، جسے چھوڑ کر بہت دور جا رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہلاتی ان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ پھر ان کی فلائٹ کا وقت ہوا تو دانین نے ایک بار پھر سب کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ ان رخصت کر کے واپسی پر وہ بالکل خاموشی سے دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی، کیونکہ ڈرائیونگ بالاج ذوالفقار کر رہا تھا، جو اس کے لیے دنیا کی سب سے قابل نفرت ہستی تھی۔ بالاج نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تھے، مگر بالاج کو وزیرستان جانے کے آرڈرز مل گئے تھے، اس لیے وہ سیدھا ہیڈ کوارٹر سے وزیرستان روانہ ہو گیا تھا، جبکہ دانین ان دونوں کے ساتھ بالاج مینشن آ گئی تھی۔ ابھی ان کی گاڑیاں پورچ میں رکی تھی، جب ایک گارڈ نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلام بیگم صاحب، بہادر خان نے جھٹ سلام کیا، مگر گاڑی سے اترتی ایک نئی مہمان کو دیکھ کر خاموش سا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، اسے جواب دے کر دانین کو اپنے ساتھ لگاتی رودابہ کے ساتھ اندر لے آئی۔ وہ کچھ جھجک بھی رہی تھی ان کے اتنے خلوص پر، جبکہ اب تک اس نے ایک بار بھی ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ یکدم ہی اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ گھر میں داخل ہوئی تو دانین اس بات کا فیصلہ نہ کر سکی کہ وہ گھر تھا یا محل۔ پورے لاؤنج میں ہر چیز خوبصورت اور قیمتی تھی۔ ابھی وہ لاؤنج کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب کسی نے گمبھیر آواز میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام ذوالفقار، آپ بھی حد کرتے ہیں، بہو کراچی سے اسلام آباد آئی ہیں اور آپ ایئرپورٹ بھی نہیں آئے؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ وہ شادی کی رات ہی انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر چکی تھی، اور ان کے فیصلے پر ذوالفقار صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی بہت معذرت، میری بیٹی کو میں لینے نہ آ سکا۔ ان کے برابر میں کھڑی دانین کو دیکھ کر شفقت سے بولے، یا آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا تو وہ کچھ جھجک کر ان کے قریب آ گئی۔ میرے بہترین دوست حسن کی نشانی ہو تم دانین، اور اب میری بہو ہو، اس لیے اسے اپنا ہی گھر سمجھنا بیٹا۔ اسے اپنے گلے سے لگا کر شفقت سے بولے تو اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگی۔ یار دانین، زبان کراچی چھوڑ کر تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ تمہاری اتنی خاموشی مجھے ہضم نہیں ہو رہی، رودابہ چہک کر بولی، جبکہ دانین چھپ سی گئی تھی۔ تو تھکی ہوئی ہے بچی، تمہاری طرح آتے ہی شروع ہو جائے، جویریہ بیگم گھور کر بولی۔
हाँ रेस्ट करो बेटा, आप डिनर पर तफसील से बात हो गई। जुल्फ़कार साहब के कहने पर जवेरिया बेगम ने इसे रुदाबा के साथ ऊपर भिजवा दिया था। ये रहा तुम्हारा कमरा, इसमें लेटो, बैठो, सेटिंग चेंज करो, जो जी में आए करो। एक बड़े से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जो ब्लैक एंड वाइट थीम से डेकोर किया गया था। वो दिल ही दिल में दाद दिए बगैर ना रह सकी थी। चलो मैं भी कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, तुम भी रेस्ट करो, तुम्हारा सूटकेस पहले ही रखवा दिए मॉम ने यहाँ, ओके। इसके गाल पर किस करती बाहर निकल गई। इसने एक गहरी सांस भरकर दरवाज़ा बंद किया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वो सिर्फ एक शख्स की वजह से इन पुरखलूस लोगों से कभी भी बदसलूकी नहीं कर सकती थी, लेकिन करे भी तो क्या? क्या एक फैमिली मेंबर की तरह साथ रहे, मगर इस शख्स को तो कबूल नहीं किया था इसने। और सिर्फ इसने क्या, बलाई जुल्फ़कार भी इसे किसी सूरत कबूल करने वाला ना था। ये बात तो वो भी अच्छी तरह से जानती थी। पूरे कमरे को खाली उस ज़हनी से देख रही थी। बिला इरादा ही अलमारी खोली तो पूरे जेंट्स ड्रेसेस से भरी थी। दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। इसका मतलब ये इसका कमरा है? सरगोशी में बोली और दाँत पीस कर कबर्ड बंद की, मगर बेबसी से बेबसी थी। वो चाहकर भी दूसरे कमरे की फ़रमाइश नहीं कर सकती थी। लब भींते बैग खोलकर कपड़े निकाले और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। आंटी मैं अंदर आ जाऊं? इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दी। अरे आओ ना बेटा, अपने बैग की जिप बंद करती प्यार से बोली। आप जा रही हैं कहीं? इनकी तैयारी देखकर बोली। हाँ बहुत दिन हो गए, क्लब गए, आज सोच रही हूँ चक्कर लगा लूं, तुम भी साथ चलो, बोर हो जाओगी घर पर। नहीं थैंक यू आंटी, वो मुझे बात करनी थी आपसे। कुछ झिझक कर बोली। जो बात कहने जा रही थी इसके लिए ढेर सारी हिम्मत भी चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा, और इतना फॉर्मल बिहेव बिल्कुल भी मत करो, माँ हूँ मैं भी तुम्हारी। अपने साथ बेड पर बिठाती डिपट कर बोली। दानिन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो मैं अगर अलग रूम में रहूं? बिल्कुल नहीं। इसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही वो टोक गई थी। दानिन ने घबरा कर ही नहीं देखा, मगर चेहरे पर पहले जैसे नरम तासुरात ही थे। मैं हर बात से आगाह हूँ दानीन, जो कुछ बालाज ने मिशन के चक्कर में तुम्हारे साथ किया वो एक पल के लिए रुकी थी, लेकिन तुम खुद अपने दिल से इंसाफ करो, क्या बालाज ने गलत किया था? आज जवाब देने की बारी दानीन हसन की थी। वो अपना सर झुका गई। मगर इनका तरीका गलत था, और मैंने तब भी कहा था मैं बेकसूर हूँ। मगर सीढ़ी आपके पास से ही निकली थी ना, और वो फिर वहीं आ गई। दानीन सख्ती से अपने लब भींच गई। आंखों में नमी जमा होने लगी थी, क्योंकि बस यही नुक्ता था जहां इसकी तमाम दलीलें रद्द हो जाती थी और बालाई जुल्फ़कार सही साबित हो जाता था। इसी वजह से दिन ब दिन इसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। बेटा मैं जानती हूँ बालाज का तरीका गलत था, इसे बिल्कुल तुम्हें ऐसे अगवा नहीं करना चाहिए था, मगर सोचो अगर तुम अल्लाह ना करे इन लोगों की बजाय इस गैंग के हाथ लग जाती तो क्या होता तुम्हारी फैमिली का। इनकी बात पर इसने तड़प कर इन्हें देखा। आंटी मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत एक गैंग चला रही है। मैं बिल्कुल लाइल्म थी इस सब से। आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल पड़े थे। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर आगाह कर दिया। क्या ये काफ़ी नहीं है बेटा? इसके आंसू साफ करते शफकत से बोली। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे बेटे पर बहुत गुस्सा है, और होना भी चाहिए, मगर इस गुस्से की वजह से तुम्हें तुम्हारे मकाम से हटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम बीवी हो अब इसकी, और मेरी प्यारी सी बहू, और तुम्हारा मकाम बालाज का कमरा ही है। समझ आई? बहुत प्यार से इसके दिमाग में एक एक बात परो रही थी, मगर वो ये कैसे कहती कि अगर आपका बेटा ही मुझे कबूल ना करे तो कहाँ जाऊं। मगर खामोशी से सर हिला गई। शाबाश, इसकी फरमाबरदारी पर वो कुर्बान हो गई थी। चलो मैं 1 डेढ़ घंटे तक आ जाऊंगी, तब तक रुदाबा भी इंस्टीट्यूट से वापस आ जाएगी, ठीक है? इसका गाल थपा कर बाहर निकल गई थी, और इसी लम्हे वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इनके जाने के बाद वो नीचे किचन में आ गई। हर टाइम का खाना जवेरिया बेगम की निगरानी में शेफ बनाता था। अब भी वही शेफ और एक मुलाजमा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बीबी कुछ चाहिए आपको? इससे किचन में दाखिल होता देख मुलाजमा ने मुअद्दब अंदाज में पूछा। दानीन को न जाने क्यों इस पल बहुत हंसी आई थी, क्योंकि अपने घर में जब भी किचन में जाती थी हमेशा सबोही बेगम से किसी न किसी काम का ऑर्डर ही मिलता था। हाँ मुझे अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है, इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मुस्कुराकर बोली तो शेफ जुबैर ने हैरत से बानों को देखा। क्या हुआ, नहीं है इंग्रेडिएंट्स? इनकी हौनक शक्लें देखकर वो खुद ही बोल पड़ी। वो दोनों ही गड़बड़ा गए। मैम आप क्यों जहमत करें, हम बनाकर दे देते हैं आपको। जुबैर मुअद्दिबाना अंदाज में बोला। इसे जवेरिया बेगम से डंडे नहीं खाने थे इस नई नवेली लड़की से काम करवा के। क्यों, तुम लोगों को शक है कि मैं अच्छा नहीं बनाऊंगी? मशकूक अंदाज में दोनों को घूरा। भला ऐसा कभी हुआ था कि वो खुद कुछ बनाने को कह रही थी और वो दूसरी जानिब से ना हो जाए?
نہیں میڈم، بٹ جویریہ میڈم ہمیں ڈانٹیں گی کہ آپ سے کام کیوں کروایا۔ اس نے جھٹ صفائی پیش کی۔ دانین کے ماتھے کے بال بھی خود ہی کم ہو گئے۔ ارے کچھ نہیں کہیں گے، تم بس سامان دو مجھے۔ اپنے ٹاپ کی سلیوز اونچی کر کے ایپرن باندھنے لگی۔ وہ دونوں بھی مسکرا کر کندھے اچکا گئے تھے۔ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس کا فون آن ہو اور اس کے کال کرنے کے باوجود وہ ریسیو نہ کرے، مگر اب ایسا کیا مختلف ہو گیا تھا، یا اس سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ وہ ستم گر ایسی چپ کی مار مار رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھامے اس کا نمبر گھور رہی تھی۔ کال جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ جب ہی کمرے میں دستک ہوئی۔ آ جائیں، آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مشکل بولی، بیٹا کیا بات ہے، تم تو جویریہ کی طرف جانے کا کہہ رہی تھی، گئی نہیں؟ فوزیہ بیگم نے اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ حیرت سے پوچھا۔ جی چلیں، آپ چل رہی ہیں؟ اٹھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ نہیں، میری کلب میں ملاقات ہو گئی تھی، تم جاؤ۔ ویسے بھی تمہارے بابا ایک جگہ انوائٹڈ ہیں، جانا ہے وہاں۔ ان کے اسکیجول بتانے پر وہ بھی سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ پورچ میں پہنچی ہی تھی جب ڈاکٹر حماد کی کار آ کر رکی۔ ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ انہیں دیکھنے کے باوجود بھی سلام نہ کر سکی اور اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے جانے کے بعد اتنی بے مروت ہو جائیں گی کہ آپ کے حال احوال دور کی بات سلام سے بھی جائیں گی۔ ان کے میٹھے سے طنز پر آنکھیں میچ کر کھولی اور پلٹ کر انہیں دیکھا جو لبوں پر ہلکی مسکان لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھی، دیکھ نہ سکی۔ حیرت ہے، کیا آپ کو 6 فٹ کا انسان نظر نہیں آیا؟ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ کھیر رہی تھی۔ ہاں شاید گلاسز لگانے پڑیں گے آپ کی طرح اب۔ نفی میں سر ہلاتے بہت دکھ سے بولی، سمجھ گئی تھی وہ بس تنگ کر رہے ہیں۔ کیا پوچھ سکتا ہوں کون خوش قسمت ہے جس کی سوچ اتنی زور آور ہے کہ باقی سب کچھ دھندلا گیا ہے؟ اس بار ان کا لہجہ مختلف تھا۔ عدن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جس دن آپ اپنی ڈائری کے راز ڈسکلوز کر دیں گے، میں بھی اپنی سیکرٹس آپ سے شیئر کر دوں گی۔ عدن کے پراسرار لہجے پر وہ شاکڈ رہ گئے تھے، جیسے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ پھر بہت جاندار مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی تھی۔ بہتر ہے تم اپنے کام سے جاؤ۔ ہنستے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عدن کو اب اس ڈائری میں ان کی پوشیدہ محبوبہ کے رازوں کا پکا یقین ہو چکا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی ڈش سب کو بہت پسند آئی تھی اور اپنی بنائی کی چیزوں کی تعریف سن کر وہ جیسے کھل اٹھی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر جویریہ بیگم بس مسکرا رہی تھی، جس کا اتنی سی بات پر اس کی خاموشی اور افسردگی کا خول ٹوٹ گیا تھا، اور اب رودابہ سے بالکل نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دانین، میں تمہیں سینٹورس لے کر چلوں گی، کیا زبردست ونٹر کلیکشن آیا ہے۔ رودابہ کب سے اسلام آباد کی جگہوں کے بارے میں اسے بتا رہی تھی۔ یہ سینٹورس بھی کوئی مال ہے یار، شروع ہوتے ہی ختم، وہاں ٹوٹل 4-5 دکانیں ہی تو ہیں، کیا چوز کرو گی؟ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی۔ او ہیلو، جو بھی ہے برانڈڈ ہے، سمجھ آئی؟ تمہارے کراچی کی طرح لوکل نہیں ملتا۔ وہ تو آستیں ہی چڑھائی گئی تھی۔ دانین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ذوالفقار صاحب اور جویریہ بیگم اپنی مسکراہٹ ضبط کیے بس دونوں کی سن رہی تھی۔ پاگل، کراچی میں برانڈز چھوڑو، مالز ہی اتنے ہیں، پورا دن گزر جائے گا کاؤنٹنگ میں۔ اسے مزید سلگایا۔ کوئی نہیں، ٹریفک جیم میں ہی دن سے رات ہوتی ہوگی، وہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم ٹھیک نہیں۔ ہنستے ہوئے پلیٹ میں پاستا نکالا۔ آبویسلی منی پاکستان ہے، عوام ہے، وہاں اسلام آباد کی طرح تھوڑی پبلک پلیس پر بھی پبلک کو ڈھونڈنا پڑے۔ لب کا کونا دبا کر کہتی، بہت پیاری لگی تھی موم، کل لے کر جاؤں گی اسے اور دکھاؤں گی اپنا اسلام آباد، اسے گھرتے شان سے بولی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر چاروں نے چونک کر انٹرس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے عدن آئی ہیں بھائی، ذوالفقار صاحب خوشگوار لہجے میں بولے۔ کیا بات ہے بھائی، ڈنر ہو رہا ہے؟ مسکراتی ہوئی وہیں آ گئی۔ ہاں آؤ بیٹا، جوائن کرو ہمیں۔ جویریہ بیگم مسکرا کر بولی۔ ایک نظر دانین کو دیکھا جو نہ سمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عدن کی نگاہ جب خود کو تکتی اس معصوم سی موٹی آنکھوں والی گڑیا پر پڑی تو اس نے چونک کر جویریہ بیگم کو دیکھا، اور یہ لمحہ انہیں بہت مشکل لگا تھا۔ عدن، ان سے ملو، یہ میری فرینڈ کی بیٹی دانین کراچی سے آئی ہیں، انہوں نے مسکرا کر اسے بتایا۔ جبکہ دانین اور دونوں باپ بیٹی نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا جو اس کی اصل پہچان چھپا گئی تھی۔ او ہیلو، نائس ٹو میٹ یو دانین۔ اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ اس نے چونک کر اس دلکش لڑکی کو دیکھا اور ہاتھ تھام لیا۔ سیم ٹو یو، آہستہ سے کہتی کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جویریہ بیگم جانتی تھی کہ اس وقت دانین کیا سوچ رہی تھی، مگر جو کام ان کے بیٹے کو کرنا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور آنٹی، کیسا رہا آپ کا ٹور؟
وہ تفصیل سے پوچھنے لگی۔ اب ٹیبل پر وہ اور جویریہ بیگم گفتگو کر رہی تھی۔ رودابہ اور ذوالفقار صاحب بھی کچھ حصہ لے لیتے جبکہ وہ بس خاموشی سے سب کو سن رہی تھی یا کبھی کبھی ایک ہلکی سی اسمائل پاس کر دیتی تھی۔ ذوالفقار صاحب اپنا فون سننے کے لیے ایکسکیوز کرتے اٹھ گئے تھے۔ ایک فیملی ممبر کم ہے کیوں؟ پانی کا سپ لیتی عام سے لہجے میں بولی، مگر اس کے لہجے میں چھپا اضطراب وہ جان گئی تھی۔ بیٹا نہ جانے کون سا کام تھا، وزیرستان جا بیٹھے اب وہ۔ انہوں نے بھی عام سے انداز میں بتا دیا۔ ہاں شاید وہاں سگنل کا مسئلہ ہوگا، تبھی میری کار ریسیو نہیں کی، مسکرا کر جیسے خود کو تسلی دی، جبکہ دانین اس کے ذکر پر اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا دانین تم نے کھایا کیا ہے؟ اسے اٹھتے دیکھ کر بولی۔ نہیں آنٹی آپ لوگ کھائیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اینڈ ادن نائس ٹو میٹ یو، میٹھی سی مسکراہٹ اسے دیکھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ادن نے اس کے ہاتھ پاؤں کی مہندی کو کچھ چوم کر دیکھا تھا، پھر سر جھٹکتی دوبارہ رودابہ اور جویریہ بیگم سے باتوں میں لگ گئی۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے اسے یہاں آئے، کچھ کام ایجنسی سے متعلق بھی تھا اور کچھ اسے اسلام آباد سے دور بھی رہنا تھا، مگر یہ سلسلہ کب تک جاری رہنا تھا، وہ کب تک حقیقت سے بھاگ سکتا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی کہ عدن بشیر کی کار ریسیو نہ کرے۔ اس نے کبھی عدن سے کوئی وعدے وعید نہیں کیے تھے جو وہ اس سے کتراتا پھرتا، مگر کچھ تھا ان کے درمیان جو بغیر کہے سنے ہی طے ہو چکا تھا، اور یہی بات بالائی ذوالفقار کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ عدن نے اسے محبت کی تھی اور یہ بات وہ شروع دن سے جانتا تھا۔ اگر دانین حسن بیچ میں نہ آتی تو اس نے اس سے شادی کرنی تھی، مگر اب وہ لڑکی بیچ میں آ چکی تھی، اور وہ بھی زبردستی۔ بدتمیز دانین کے ساتھ ہوئے پچھلے تلخ واقعات ذہن میں آئے تو اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ وہ ایک پرسکون اور تہذیب یافتہ ماحول میں پرورش پانے والا شخص تھا، جسے دانین کی بدتمیزیوں نے حد سے زیادہ نالا کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے بارے میں کوئی خوش کن خیال نہیں لا سکتا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھا ڈرائیونگ کر رہا تھا جب ہی اس کا فون بج اٹھا تھا۔ السلام علیکم بابا، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی تھی جو اس کی بڑی ہوئی شیپ پر کافی جچی تھی۔ وعلیکم السلام برخوردار، آخر کب تک وادیوں میں گھومنے کا ارادہ ہے؟ کہیں ایک بار آج ہی چلا آؤں گا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ماں سے کب تک ناراض رہنا ہے بھائی، آپ جانتے میں ان سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اسٹینڈ لے ہی لیا ہے تو تھوڑی ہمت اور سہی۔ وہ تھوڑی ہمت اکٹھی کرنے ہی یہاں آیا تھا، تو بس واپس آؤ اب، تمہاری ماں تمہارے ہجر میں دبلی ہو رہی ہیں، وہ خوشمگی لہجے میں بولے۔ بالاج اپنا کہکا ضبط نہ کر سکا۔ جلن ہو رہی ہے آپ کو؟ ہاں بہت پوزیسو ہوں اس معاملے میں چلے ٹھیک ہے، نکالتے ہیں اس کا بھی اللہ حافظ۔ گہری سانس بھر کر موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہا یہ منحوس کھیر رہے ہیں یا رینگ رہے ہیں، کرنٹ رن ریٹ دیکھو کتنا کم ہے، ریدا تپ کر بولی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی میچ دیکھ رہی تھی جبکہ جویریہ بیگم اور ذوالفقار صاحب سونے جا چکے تھے۔ ان گزرے 2 ہفتوں میں دانین کافی حد تک گھل مل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ رودابہ کا ہی تھا۔ فارہ بھی 1-2 بار آ چکی تھی، مگر آج کل وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی جو اگلے ماہ ہونے کو طے پائی تھی۔ جویریہ بیگم نے اس دن ڈائننگ ٹیبل والی بات کے بارے میں اس سے کچھ ڈسکس نہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ضرورت بھی کیا تھی بھلا؟ صبوحی بیگم اور ماہین سے بھی اس کی تقریباً روز ہی بات ہو جاتی تھی، وہ لوگ وہاں کافی حد تک ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بارش کرا دے، ورنہ ان سے تو کچھ ہونے نہیں والا۔ اپنی لیٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے اکتا کر بولی بیبی پنک گھٹنوں تک آتے ٹاپ اور وائٹ پجامے میں چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ میں تو کہہ رہی ہوں سونے چلتے ہیں، صبح ایف بی پر اکٹھے گالیوں کے کامنٹس پڑیں گے۔ کشن گود میں رکھ کر جمائی روکتی بولی دانین وہیں صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، تمام نوکر بھی انیکسی میں جا چکے تھے۔ یہ افریدی کو پتہ نہیں کیا پڑی تھی اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لینے کی، ایٹ لیسٹ کچھ ہوپ تو رہتی تھی ڈک پر آؤٹ ہونے کی۔ رودابہ کھلکھلا کر بولی جبکہ وہ بس گھور کر رہ گئی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ دروازہ بند کر کے لاؤنج میں آیا تو LED کی لائٹ پورے لاؤنج کو روشن کر رہی تھی، جس پر کرکٹ ایکسپرٹس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے۔ اس نے حیرت سے اسکرین دیکھی کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور اتنا خپتی گھر میں کوئی نہ تھا کہ جا کر میچ دیکھتا۔ LED آف کرنے قریب آیا تو اس خپتی وجود پر بھی نظر پڑی جس کا ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور دوسرا پیٹ پر تھا، جبکہ دوپٹہ
دوپٹہ صوفے کی بیگ پر ڈالے مست نیند سو رہی تھی۔ بالاج نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ خیال تو آیا کہ لعنت بھیجے، مگر صبح تک اس کا اس حال میں سونا قطعاً منظور نہ تھا، کیونکہ نوکر 7 بجے سے ہی کام پر لگ جاتے تھے۔ اٹھو، روم میں جاؤ اپنے۔ اس کا کندھا ہلا کر اٹھانا چاہا، مگر وہ کسمسا کر پیٹ پر رکھا ہاتھ منہ پر رکھ گئی۔ اٹھو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس بار قدرے جھک کر اس کا بازو زور سے ہلایا، جو دانین حسن کو بالکل پسند نہ آیا تھا۔ کیا ماما نہیں اٹھ رہی ابھی؟ رخ موڑتے جھنجھلا کر بولی۔ ہاتھ بالائی ذوالفقار کی ناک کی توازہ کر گیا تھا۔ بس بہت ہوگئی۔ تب کر اپنی ناک کو سلائے اور اسے جوڑ کر ڈائریکٹ کھڑا کر دیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ ایک کون ہے؟ نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ماحول سمجھنے کی کوشش کی تو سامنے اس کی نند کا بھائی کھڑا تھا، جس کی سرخ پڑتی آنکھیں اور سختی سے بھنچے جبڑے LED لائٹ میں واضح نظر آ رہے۔ تم؟ دانین کے تاثرات بھی سیکنڈز میں بگڑے تھے۔ آپ؟ سمجھ آئی؟ تمیز سے بات کرو۔ اور یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ کڑے تیوروں سے گھورتے سخت لہجے میں بولا، جو پورے لاؤنج میں اپنی نند صاحبہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے تمیز سکھانے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھ آئی؟ اور میرا جہاں دل چاہے سو۔ اپنے بازو سلاتے تب کر اسے دیکھا اور اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے پلٹی تھی جب بالاج نے اس کی کلائی کمر سے لگا دی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تمہاری کھال مسالہ مانگ رہی ہیں تو ابھی بتا دوں، بہت آسانی سے تم جیسوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ سرد آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دانین کو لگا اس کا پورا وجود جھلس گیا ہو۔ زور سے اپنی دوسری کونی اس کے پیڑ پر مارنی چاہی، جسے بآسانی اس کی پشت پر لگا گیا۔ چھوڑو مجھے، میں بتاتی ہوں تم جیسوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ خود کو کوئی توپ چیز سمجھتے ہو؟ اس کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کر دی، دھمکیوں سے نواز رہی تھی۔ بالاج نے حیرت و ناگواری سے اس کی ہمت کو دیکھا۔ حد میں رہنا اپنی نہیں تو وہ حال کروں گا، پناہ مانگتی پھرو گی۔ زور سے اسے صوفے پر دھکا دیتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ خود ہاتھ پکڑا تھا میں نے، کیا کیا تھا؟ نم آنکھوں سے اپنی دونوں کلائیوں کو ہلکے ہلکے موو کرنے لگی۔ انشاءاللہ اللہ پوچھے گا تم سے منحوس۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر رودابہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اپنے روم میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ گڈ مارننگ۔ جویریہ بیگم اور ذوالفقار صاحب کو دیکھتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ دونوں نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کب آئے واپس؟ اس کے آگے جوس کا جگ رکھتی مسکرا کر بولی۔ 2 بجے پہنچا تھا، آپ سب سو چکے تھے۔ سینڈوچ کا بائٹ لیتا بے تاثر لہجے میں بولا۔ رات کو ہی بتا دیتے، تمہاری موم کو کچھ اطمینان ہو جاتا۔ ذوالفقار صاحب چھیڑتے ہوئے بولے۔ دونوں ماں بیٹے کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اور مشن کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ بس اس عورت کی ایک حماقت کے انتظار ہیں، پرسوچ انداز میں کہتا انہیں مشن کی اپڈیٹس دینے لگا۔ تینوں ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے جب وہ دونوں بھی چلی آئی۔ اوہو، کیا بات ہے، آپ کب تشریف لائے؟ رودابہ نے سامنے بیٹھتے حیرت سے بھائی کو دیکھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ رات کو آیا تھا جب تم کرکٹ ایکسپرٹس کو سنتے سنتے سو گئی تھی۔ طنزیہ نگاہ خاموشی سے ناشتہ کرتی دانین پر ڈالی۔ اوہ ہاں دانین، تم نے بتایا نہیں کون جیتا؟ بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کل کتنا برا پرفارم کیا تھا ہمارے پلیئرز نے۔ وہ تعصب سے اس کے کل کے میچ کی تفصیلات بتانے لگی۔ کس گدھے نے کہا تھا سیریز میچز دیکھو، ایسے ہی خوار ہونا ہوتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دانین نے ایک ترش نظر اس پر ڈالی، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ آج فاریہ کی طرف چل رہی ہو نا دانین، اس نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے۔ جویریہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سر اس بات میں ہلاتی مسکرا دی۔ اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ان لوگوں کو اپنی شاپنگ دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھ رہی تھی جب جویریہ بیگم نے اسے روک لیا۔ باقی سب بھی اٹھ چکے تھے۔ دانین رودابہ کے کمرے میں سوئی تھی تم کل؟ ان کی بات پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ اب بھلا کیا بتاتی؟ میں خود نہیں گئی تھی، وہ ایکچولی انہوں نے روم لاک کر دیا تھا، میں جا ہی نہیں سکی، جبکہ میں نے ناک بھی کیا تھا، مگر معصومیت سے کہہ کر سر جھکا گئی۔ اچھا بیٹا، آپ جا کر تیار ہو، ہم تھوڑی شاپنگ کر آتے ہیں، پھر چلیں گے فاریہ کی طرف۔ اس کا گال تھپک کر پیار سے بولتی وہ نظریں چراتی فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ جویریہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھا اور خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ دانین حسن دانت پیستا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ٹیبل سے اپنی کیز اٹھانے آیا تھا، مگر ان دونوں کی گفتگو سن کر رک گیا تھا۔ رات کو جب اپنے کمرے میں ایک عدد فرد کا اضافہ دیکھا تھا تو سمجھ گیا تھا وہ اس کے روم میں شفٹ ہو چکی ہیں، جس پر اس نے خاموشی بھی اختیار کر لی تھی، مگر دانین کے جھوٹ نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ روم میں آیا تو وہ کاہی کلر کی گھٹنوں تک آتی فراق میں تیار کھڑی اپنے لمبے بالوں میں الجھی تھی۔ بالاج نے دروازہ لاک کیا تو دانین نے چونک کر ڈریسنگ مرر میں اسے دیکھا اور جھٹکے سے پلٹی تھی۔
ایک نظر دروازے کو دیکھا جو لاکڈ تھا، پھر اسے نظر انداز کرکے بیڈ کی دوسری سائڈ سے دوپٹہ اٹھانا چاہا، مگر بالاج نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شوہر کی خدمت نہیں کرو گی؟ اتنے دن بعد آیا ہے۔ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرکے پیار لٹاتی نظروں سے اس کے دنگ چہرے کو دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ شدید غصے کے علم میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، تبھی بالاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر لیا۔ کیوں، تم نے ہی تو ابھی موم سے کہا ہے کہ تم نوک کرتی رہی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا؟ اس کے حیران پریشان نقوش کو بہت قریب سے تکتے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ دانین کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ چھوڑو مجھے، میں کیوں کہوں گی ایسا؟ اب یہ کمرہ میرا بھی ہے، تم سے اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں مجھے۔ اپنی پوری جان لگا کر اسے دھکا دیا، مگر بالاج نے ایک بار پھر کھینچا تھا۔ دانین کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ اس کے بال بالاج کے کندھے پر بکھر گئے۔ اچھا پھر تو تم بھی میری ہوئی مسز دانین، بالاج ذوالفقار تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ دانین کو اپنا گلا سوکھتا محسوس ہوا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تمہیں میں جان سے مار دوں گی، سمجھ آئی؟ اگر ایسی کوئی بکواس کی تو دبے دبے لہجے میں چیخی۔ بالاج اپنا کہکا نہ روک سکا۔ اچھا یہ بکواس ہے تو تم کیا کرو گی؟ موم کے پاس جاؤ گی میری شکایت لے کر؟ اس کی گردن کے خم کو انگلی سے ٹریس کرتا اطمینان سے بولا۔ دانین موم پوچھ رہی ہیں چل رہی ہو یا نہیں؟ باہر سے دروازہ پیٹتی رودابا نے پوچھا۔ دانین چیخنے ہی والی تھی جب بالاج اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما گیا۔ اتنی آسانی سے کیسے بیگم صاحبہ؟ ابھی اپنے حبی کو تو ٹائم دیں۔ کچھ طنزیہ مسکراتا بولا تو دانین نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر جما دیے، مگر بالاج نے رودابا کے جانے تک ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ بدتمیز جاہل لڑکی! رودابا کے جاتے ہی اسے بیڈ پر پھینک کر اپنی ہتھیلی کو دیکھا جہاں اس کے چھوڑے سے دانتوں کے نشان جمے تھے۔ دانین نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خود ہو جاہل، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ ہاں بولو۔ روتے ہوئے اس کے قریب آ کر گریبان پکڑ لیا۔ بالاج نے حیرت سے اس کے بدلتے روپ کو دیکھا۔ کیوں میری زندگی حرام کی؟ کیوں اغوا کیا؟ صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے میری شادی ٹوٹی۔ کیوں کیا تم نے؟ اس کا گریبان جھنجھوڑتی چیخ اٹھی۔ میں نے تمہاری شادی نہیں توڑوائی، سمجھ آئی؟ وہ تمہارا منگیتر خود چھوڑ کر گیا ہے تمہیں، وہ تو اس الزام پر تنگ ہی کیا تھا۔ دانین نے حیرت سے اس کی دیدہ دلیری دیکھی۔ مطلب اس کی نظر میں یہ کوئی بات ہی نہیں تھی؟ تمہاری وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے وہ؟ کوئی کر سکتا ہے ایک اغوا شدہ لڑکی سے شادی؟ بولو، جواب دو۔ بولتے بولتے آواز رند گئی تھی۔ بالاج نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، ہر چیز کے تم قصوروار ہو۔ اس کے سینے پر اپنی انگشت و شہادت رکھ کر بولی اور رخ موڑ کر واش روم کی جانب بڑھنے لگی، مگر بالاج سامنے آ گیا۔ اچھا اگر میری بجائے وہ عورت اٹھوا لیتی جس کے کام کرتی پھر رہی تھی تو آج جانتی ہو کہاں ہوتی؟ دانین حسن اس کے الزامات پر کب سے پکتا لاوا یکدم ہی پھٹا تھا۔ اس کے دونوں کندھے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ میں اس کے لیے کام نہیں کرتی تھی۔ اس الزام پر آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ بالاج نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی جیسے اپنا غصہ پینے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اپنی کم عقلی سے کام تو آ گئی نا۔ اگر فارغ نہ بتاتی کہ اس عورت نے تمہیں بلایا ہے انویلپ دینے تو کبھی سوچا کیا ہوتا؟ اسے سختی سے تھام کر قریب کرتا دھاڑ اٹھا تھا۔ وہ یکدم ہچکیوں سے رونے لگی۔ چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر بے بسی سے بولی۔ بالاج اس کی بھیگی پلکوں سے بھرے کٹورے نین میں ایک پل کے لیے جیسے کھو سا گیا تھا۔ پلیز چھوڑو۔ اس بار اس کی نظروں کے ارتکاز پر دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر بولی۔ بالاج جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا اور اسے چھوڑتا فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنی بدلتی کیفیت پر حیران پریشان سی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی سوچوں میں گم کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبھی عدن کالنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مال کی پارکنگ میں کار روکتے کار ریسیو کی۔ ہیلو بالاج، کیسے ہو؟ دوسری جانب بے قراری سے پوچھا گیا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ عام سے لہجے میں کہتا مال کے اندر داخل ہو گیا۔ سارم نے اسے اپنی شاپنگ کے لیے بلایا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے بے تاثر جواب پر اس کی آواز بھی بجھ سے گئی تھی جسے بالاج نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر اسے کوئی سرت تھما کر مزید بے چین نہیں کر سکتا تھا۔ اور انکل آنٹی کیسے ہیں؟ جاب کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ لہجہ ہینوز وہی تھا جیسے اس کے روکھے پھیکے سوالوں میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ واپس کب آئے؟ اسے فارغ سے اس کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ کل رات آیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مس عدن کے اتنے برے موڈ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے شکوے پر وہ ایک دم کھل اٹھی تھی۔ تو تم نے کون سی خوشگوار بات کہی اب تک کہ میرا لہجہ بدل جاتا؟ ایک بار پھر روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔
ایسی خفا کرنے والی بات بھی نہیں کی۔ اپنے لیے کافی آرڈر کرتے ایک ٹیبل منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ میں خفا نہیں ہوں، وہ زور دے کر بولی۔ ہونا بھی مت، ایک تم ہی تو عقل مند ہو میری فرینڈ لسٹ میں۔ عدن اس تعریف پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بہت شکریہ اس عزت افزائی کا عدن۔ ہاں، اس کی اس طرح پکارنے پر دھڑکتے دل سے بمشکل اتنا ہی بول سکی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بالاج کا لہجہ بدلا تھا۔ کیسی بات؟ مل کر بات ہوگی، ایسے فاصلے سے بیٹھ کر سنو گی تو میری شکل بھی نہیں دیکھو گی آئندہ۔ اس بار لہجہ بہت تلخ تھا، وہ چونک اٹھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ اپنی ہی آواز بہت انجان لگی تھی۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں، تم وقت نکالو بس۔ ٹھیک تو گھر آ جاؤ۔ او ہاں، تمہاری ایک گیسٹ بھی تو آئی ہوئی ہے۔ میں ٹھیک سے مل بھی نہ سکی اس سے، اپنی سر پر چپت لگاتے بولی، کیونکہ اس دن اپنی ہی الجھنوں میں تھی۔ گیسٹ؟ وہ بہت ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہ دو آنسو بھرے نین آ گئے۔ کیسے نین تھے وہ؟ اپنے سحر میں جکڑ لینے والے، اپنا قیدی بنا لینے والے۔ اسے لگا آہستہ آہستہ وہ دو نین اس کے گرد ایک جال بننا شروع ہو گئے، جس میں سے وہ چاہ کر بھی آزاد نہ ہو سکے گا۔ اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں؟ جھیل سیف الملوک جیسی ہیں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اسے ایک دم چونک کر حال میں آیا۔ دوسری جانب اس کی طویل خاموشی کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ موبائل ٹیبل پر ڈال کر کافی کے بھاپ اڑاتے مگ کو گھورنے لگا۔ آج جو حرکت وہ دانین حسن کے ساتھ کر کے آیا تھا، اپنی پوری زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چاہے مقصد صرف اسے اس کے جھوٹ کی سزا دینا تھا، مگر یہ طریقہ کار اس نے کیوں کر اختیار کیا تھا؟ اس کا جواب خود بالائی ذوالفقار کے پاس بھی نہ تھا۔ کیا بات ہے، ایسے اسٹیچو بن کر کیوں بیٹھا ہے؟ سارم نے سامنے چیئر پر بیٹھتے حیرت سے کہا۔ بالاج نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی۔ جس عذاب سے میں دو چار ہوں نا سارم فاروق، اگر 1% بھی تو محسوس کر لے تو اٹھ کر بھاگ جائے۔ دوبارہ مگ پر نگاہیں جماتا زیر خوند لہجے میں بولا۔ سارم اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بالاج، تو جو کر چکا ہے اس کے بارے میں مجھ جیسا کمزور دل سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے برملا اظہار کیا تھا۔ اس کے لبوں پر تمسخرانہ ہنسی بکھر گئی، جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہو۔ بھاڑ میں گیا یہ جگرا، ہم بھی کمزور دلی ہی ہوتے تو یہ بکھیڑے ہی نہ ہوتے۔ پھر کیا چاہ رہا ہے اب؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آر یا پار ہی کرنا ہے بس، قربان بھی ہو پھر گالیاں بھی سنوں، اتنا بھی جگرا نہیں ہے۔ بالائی ذوالفقار میں کھردرے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سارم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ شاپنگ کروانے بلوایا تھا یا اپنے عقیقے کا کھانا کھلانے؟ اٹھ! اسے گریباں سے پکڑتا کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا، جبکہ سارم کا زبردست قہقہ گونجا تھا۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آئی تھنک لاسٹ ہی ہوگی، انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک لے لیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔